अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। तावान के इस दिलचस्प सफ़र के साथ मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आगाज करते हैं किस्त नंबर 39 का। टिंगा सिंह ने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली और सब इंस्पेक्टर को आवाज़ देकर बोला, महताब, जहानी साहब को यकीन नहीं आ रहा, तुम अपने हथियार नीचे रख दो और गाड़ी से दूर हटकर खड़े हो जाओ। सब इंस्पेक्टर समेत तमाम अफराद ने उसकी हिदायत पर अमल किया। मेरे सामने चिकने फर्श पर एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल, 2 चाकू और एक कार भी नजर आने लगी। डिंगा सिंह ने अपनी डब में से भी एक पिस्टल निकालकर और उसे नाल की तरफ से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। मैंने शकूरे से कहा कि वो ये सारा सामान इकट्ठा करके लोडर में रख दे। शकूरे ने मेरी हिदायत पर अमल किया। डिंगा सिंह दोस्ताना लहजे में बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस्ताद जहानी हो। हमें तुम्हारी तलाश जरूर थी, लेकिन किसी बुरी नीयत से नहीं। तुम ये माउजर जेब में रखकर बड़े आराम से यहाँ बैठ सकते हो। पहले हम चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। डिंगा सिंह काफी पुरसुकून नजर आ रहा था। मुझे उसकी बातों में सच्चाई की झलक नजर आई, लेकिन इतनी जल्दी उस पर एतबार करना मौत को दावत देना था। मैंने कहा, इन लोगों को यहाँ से बाहर भेज दो, फिर मैं माउजर को भी जेब में रख लूंगा। वो बोला, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं बादशाह हो, अंदर से बुआ बंद कर लेते हैं, कोई फिक्र फाके वाली बात नहीं है। मेरी उंगली बदस्तूर माउजर के ट्रिगर पर थी। मैंने दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, चलो, कहाँ चलना है? लेकिन एक बात याद रखना, गोली चलाने में मैं जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। ठीक है जानी साहब, वो फराक दिली से बोला। मैंने डिंगा सिंह की खुदरो दाढ़ी छोड़ दी और उसे निशाने पर लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। शकूर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। बगली दरवाजे से निकलकर हम एक छोटे से ड्योड़ी नुमा कमरे में आए और वहां से कारास्ता और पैरास्ता ड्राइंग रूम में पहुंच गए। मैं और शकूर कमरे में दाखिल हो गए तो डिंगा सिंह ने मुझे इजाजत तलब नजरों से देखा। वो मुझसे पूछ रहा था कि अंदर से कुंडी लगा दी जाए। मैंने कहा, हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर दो। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया और हम सोफों पर आमने सामने बैठ गए। डिंगा सिंह के दोस्ताना रवैये में बज़ाहिर कोई चाल नजर नहीं आ रही थी। मैंने माउजर एक जानिब सोफे पर रखते हुए कहा, बोलो डिंगा सिंह, क्या कहना चाहते हो? वो कहने लगा, बड़ी ठंड है, अगर इजाजत हो तो चाय मंगवा लूं। मैंने कहा, चाय फिर आती रहेगी, तुम वो बात करो जो करने वाली है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, जहानी साहब, अच्छे बुरे लोगों से तुम्हारा बहुत वास्ता रहा है। तुम जानते हो कि बदमाशों के भी कुछ असूल होते हैं। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल हक सच है और उसमें एक लफ्ज भी झूठ नहीं है। ये बात 16 ने सही है कि 4-5 रोज पहले तक मैं और मेरे साथी तुम्हारी तलाश में थे। हम खुशाब के उस ऐनक वाले इब्राहिम के लिए काम कर रहे थे। एनकू ने हमारे साथ 25,000 में मामला तय किया था। हमें एक पाकिस्तानी ट्रक और उसमें मौजूद 3 बंदों को ढूंढना था। ये ठेके का काम था। इस काम में हमें 2 हफ्ते लगते, 3 हफ्ते लगते या एक दिन में काम हो जाता। हमें 25,000 रुपये मिलना थे, लेकिन फिर न जाने कहाँ से बम्बई से शंकर शिकरा साहब इस मामले में कूद पड़े। एनकू ने हमें बताया कि उसका खास आदमी आ गया और अब उसे हमारी ज़रूरत नहीं रही। ये बात तुम भी मानोगे कि ये उसूल की बात नहीं थी। हम मानते हैं कि शंकर शिकरा बहुत बड़ा बदमाश है, हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं। उसके आने पर एनकू ने आंखें फेरी हैं। हमारा दिल बिल्कुल खट्टा हो गया। कल जब मुझको पता चला कि स्टार होटल की छत पर हंगामा करने वाला जहानी उस्ताद था और एनकू वगैरह उसी को ढूंढ रहे हैं, तो मैंने अपने दिल में सौगंध खाई कि अगर मौका मिला तो शंकर शिकरा का नहीं, उस्ताद जहानी का साथ दूंगा। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और आगे को झुकते हुए बोला, ये जो पुलिस वाले तुमको पकड़ कर लाए हैं ना, अपने ही बनते हैं, बल्कि एक तो मेरा सगा भतीजा है। मैंने इनको कह रखा था कि आले दुआले पर अच्छी तरह नजर रखें, जहाँ कोई मशकूक बंदा या गाड़ी शाड़ी नजर आए पकड़ लें। तुम्हारे लोडर में टाइलों वाले डिब्बे देखकर इन लोगों को शक हो गया कि ये लोडर बाबू लियाकत के कारखाने से आया है। ये लोग लोडर को यहाँ ले आए। और बहरहाल ये बात तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं थी कि लोडर के अंदर से तुम बकलम खुद निकल आओगे। इतने में दरवाजे पर मध्यम दस्तक हुई। डिंगा सिंह ने फिर इजाजत तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने माउजर हाथ में ले लिया और उसे कहा कि वह दरवाजा खोले। दरवाजा खुला। एक लड़की की शक्ल नजर आई। वह शक्ल और सूरत से ही उस बाजार की लगती थी। वह मुश्किल 20 साल उम्र रही होगी, लेकिन पेशे की धूप में झुलस कर वो 25-26 की दिखाई देने लगी थी। बहरे तौर वो जिस्मानी कशिश से पूरी तरह महरूम नहीं हुई थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी। ट्रे में शराब, सोडा और गिलास थे। डिंगा सिंह ने उसके हाथ से ट्रे ले ली और डिंगा सिंह के कंधे के ऊपर से मेरी तरफ देखने लगी। आंखों में अजीब सा इश्तियाक था। डिंगा सिंह ने कहा, क्या बात है, ऐसे क्या ताड़ती है? देखना है तो अंदर आके देख ले। भरे भरे जिस्म की एक ऊंची लंबी लड़की मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। सत श्री अकाल, उसने ठेठ पंजाबी लहजे में कहा। मैंने सर के इशारे से जवाब देकर उसे सर तपा घूरा। वो गड़बड़ा गई और मदद तलब नजरों से डिंगा सिंह की तरफ देखने लगी।
ڈنگا سنگھ نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اس کا نام حساں ہے، اندرون شہر کی رہنے والی ہے۔ واحد گرو نے اس کے گلے میں بڑی مٹھاس بھری ہے، جب ٹمکا لگا کر فلمی گانے کا بول اٹھاتی ہے تو یار لوگ کلیجہ پکڑ لیتے ہیں۔ اصل میں میرا یار مت سنگھ پرسوں جیل سے رہا ہوا ہے، اس کی خوشی منانے کے لیے ہم نے اسے بلایا تھا، 2 اور کڑیاں بھی ہیں اس کے ساتھ۔ ہاں جی بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی، میں نے طنزیہ لہجے میں براہ راست حساں سے پوچھا۔ وہ بولی بچی آپ کو دیکھنے چلی آئی ہوں، آپ کا نام سنا ہے۔ مت سنگھ نے بتایا کہ ابھی جو 2 بندے آئے ہیں ان میں ایک استاد جہانی ہے، میں نے سوچا ایک نظر دیکھ لوں آپ کو۔ میرا دل سر پیٹنے کو چاہ رہا تھا، میں خود کو جتنا گمنام رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اتنی ہی مشہوری ہو رہی تھی، اور یہ مشہوری بھی نہیں تھی، بدنامی تھی۔ مشہوری تو تب ہوتی جب میں شریف اور باشعور شہریوں کے درمیان ہوتا اور وہ مجھے پہچان کر وابستگی کا اظہار کرتے۔ مجھے پہچانتے اور شناسائی کا اظہار کرنے والے تو معاشرے کے بگڑے تگڑے بدنام لوگ تھے۔ اپنی مجبوریوں کے تحت میں ایک عرصہ ان لوگوں کے درمیان انہی جیسا بن کر رہا تھا۔ میں نے جوا کھیلا تھا، شراب پی تھی، مار دھاڑ کی تھی، اب وہ ماضی میرے گلے کا ہار بن رہا تھا۔ شکور جیسے آوارہ گردوں اور حساں جیسی طوائفوں نے بھی مجھے پہچاننا شروع کر دیا تھا۔ تصور میں یہ آواز گونجنے لگی، یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے۔ میں نے حساں کو ذرا دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں ہی استاد جہانی ہوں؟ ممکن ہے جہانی صاحب وہ ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں؟ میں نے شکور کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر شکور کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے اس کے دنداسا رنگے مسوڑے نمایاں ہو گئے۔ اپنی ہنسی سے اس نے زبان کا کام لیا تھا اور بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ میں اسے مذاق کر رہا ہوں۔ ڈنگا سنگھ بولا، اب دانت کیا نکال رہی ہے حرامزادی، چل پھٹے یہاں سے، ہمیں کام کی باتیں کرنے دے۔ حساں نے ایک بے باک نظر مجھ پر ڈالی اور لہرا کر باہر نکل گئی۔ یہ عام بات ہے کہ پیشہ ور عورتیں تند مزاج اور غیر جذباتی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ ان کا یہ رویہ عام تماش بینوں اور گاہکوں سے ہوتا ہے۔ اگر واسطہ تند و تیز اور نڈر شخص سے ہو اور طوائف یہ بات جانتی ہو کہ بری عورت ہونے کے باوجود کسی بھی حوالے سے اس پر حاوی نہیں ہو سکتی تو اس کی فطری نسوانیت جاگ اٹھتی ہے اور کبھی کبھی وہ دابو عورت نظر آنے لگتی ہے۔ حساں منہ پھٹ اور بازاری عورت ہونے کے باوجود میرے سامنے شرمائی لجائی نظر آئی تھی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جہانی استاد کا نام اس کے لیے مرعوب کن تھا۔ 15-20 منٹ کی گفتگو کے دوران میرے اور ڈنگا سنگھ کے درمیان ایک بے نام سا اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ اگلے آدھ پون گھنٹے بعد یہ اعتماد مزید مستحکم ہو گیا۔ میں نے اپنا ماؤزر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ڈنگا سنگھ نے اپنے ساتھیوں کو بھی ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ ان میں چوڑا چکلا مت سنگھ صورت سے یہ خطرناک شخص نظر آتا تھا۔ ڈنگا سنگھ نے اس کا تعارف کراتے ہوئے فخر سے بتایا کہ یہ شخص 3 قتل کر چکا ہے، تینوں دفعہ جیل گیا، لیکن ہر بار 2-2.5 سال کاٹ کر باہر آ گیا ہے۔ مت سنگھ کے علاوہ ڈنگا سنگھ کے 2 ساتھیوں کا تعلق مقامی بازار حسن سے تھا۔ اچھو نامی ایک بدماش امرتسر کا رہنے والا تھا۔ 2 سال پہلے یہ شخص کبڈی کا زبردست کھلاڑی تھا، لیکن پھر بدماشی میں پڑ گیا اور اب وہ دن رات قانون کے ساتھ کبڈی کرتا تھا۔ اس طرح ایک سکھ لڑکا ہوشیار پور کا تھا، وہ وہاں سے ایک کھترانی کو اغوا کر کے لایا تھا اور کئی ایک مقدموں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ زبردست نشانے باز ہے۔ یہ سب لوگ مجھے استاد کہہ رہے تھے۔ ان کی زبانوں سے یہ لفظ سن کر میرے اندر کا شاہ جہاں BALLB پسینے میں نہا جاتا تھا، لیکن میں ان کی زبانیں نہیں پکڑ سکتا تھا، اور پکڑتا بھی کیسے؟ میں جہانی استاد تھا۔ پولیس کی فائلیں، اخباروں کی سرخیاں اور انڈیا کی ہٹ لسٹیں گواہ تھیں کہ میں جہانی استاد ہوں۔ ایک دردناک کہانی کا نتیجہ سب کے سامنے تھا، لیکن کہانی اوجھل تھی۔ فرید کوٹ کے وہ بدماش جو ہاتھ باندھے میرے سامنے بیٹھے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اگر میں اپنے طور پر ان کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو کئی شرائط عائد کرتے اور گرا معاوضہ لیتے، لیکن اس وقت وہ برضا اور رغبت میرے ساتھ ہر طرح کے تعاون کو تیار تھے۔ یہ بات ان میں سے کسی کے لیے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ میں ایک پاکستانی ٹرک میں بارڈر پار کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ وہ ٹرک میرے 2 ساتھیوں سمیت کسی نامعلوم مقام پر کھڑا ہے اور بہت سے لوگ اس ٹرک تک پہنچنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اس ٹرک میں کیا ہے، یہ ایک ایسا سوال تھا جو یقیناً ہر ذہن میں موجود تھا، لیکن ڈنگا سنگھ، مت سنگھ یا ان کے کسی ساتھی نے مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بات جیسے طے شدہ تھی کہ اس ٹرک میں منشیات یا کسی دوسری بیش قیمت جنس کی صورت میں سمگلنگ کا مال ہے۔ اس مال کی مالیت کیا ہوگی، یہ دوسرا سوال تھا۔ ظاہر ہے سوچنے والوں نے اس بارے میں بھی اندازے لگائے ہوں گے۔ 15-20 لاکھ سے لے کر 3-4 کروڑ تک کئی ہندسے ان لوگوں کے ذہن میں ہو سکتے تھے، لیکن اس سے زیادہ کی توقع کی جا سکتی تھی نہ کوئی سوچ سکتا تھا۔ میں نے ڈنگا سنگھ سے پوچھا، تم مجھ سے کس قسم کا تعاون کر سکتے ہو؟ وہ بولا، جہانی صاحب تم ہمیں اپنا ہتھیار سمجھ لو، اور ہتھیار سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیا کرے گا، بس استعمال کیا جاتا ہے اسے۔ میں نے کہا، اور کئی موقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بولا، ایسے موقعوں پر ہتھیار کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، ہتھیار تو ہتھیار ہوتا ہے، کسی بھی موقع پر اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے جہانی صاحب
یہ ایسا موقع بھی نہیں ہے کہ تم کو سر سے ہتھیار کی ضرورت ہی نہ ہو۔ لازمی بات ہے کہ تم واپس ٹرک تک پہنچنا چاہو گے اور اسے ایسی جگہ تک لے جانا چاہو گے جہاں وہ ایرے گہرے لوگوں سے محفوظ ہو جائیں۔ شنکر صاحب جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے بہت مشکل کام ہے۔ مت سنگھ بولا، چھوٹا منہ بڑی بات ہے جہانی صاحب، لیکن میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ٹرک اب اس جگہ پر نہیں ہوگا جہاں آپ اسے چھوڑ کر آئے ہیں۔ دیکھیے جی، جس طرح اس کی تلاش ہو رہی ہے وہ وہاں پر ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو وہ پکڑا جا چکا ہوگا یا پھر آپ کے ساتھی کہیں اور لے جا چکے ہوں گے۔ مت سنگھ سورج سے اجڑ نظر آنے کے باوجود کافی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اس نے میرے دل کی بات کہی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یار ممکن ہے اب ٹرک وہاں نہ ہو جہاں میں اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ میرے تو اس بات کا امکان 20-30% سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے مت سنگھ کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، فرض کیا ٹرک وہاں سے نکل چکا ہے اور اسے تلاش کرنے کے لیے مجھے قابل اعتماد بندوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو تم کتنے بندے مہیا کر سکتے ہو؟ مت سنگھ نے کہا، واہ گرو کرے آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر آپ کی مدد کریں گے۔ اب اس سور کے تخم افراہیم سے ہماری کھلی لڑائی ہے۔ ڈنگا سنگھ نے کہا، جہانی صاحب میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی واہ گرو کی کرپا ہی ہوئی ہے، ہمیں اس کتے کے لیے آپ کے خلاف کام نہیں کرنا پڑا۔ مت سنگھ اپنی پیشانی پر سوچ کی لکیریں بچھا کر بولا، جہانی صاحب میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک بند گاڑی کی ضرورت ہے جس میں آپ ٹرک تک پہنچ سکیں، لیکن جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے اور میں اس شہر کو جانتا ہوں، اس کام کے لیے دن کا وقت ٹھیک نہیں ہے، مگر رات کو تو کرفیو ہوگا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے آج اٹھا لیا جائے، مت سنگھ بولا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ اٹھایا جائے، ڈنکا سنگھ نے کہا۔ میں نے مت سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے رات کے وقت نکلنا چاہیے اور اس کے لیے بند گاڑی استعمال کرنی چاہیے۔ بند گاڑی میرے پاس موجود ہے اور ڈرائیور بھی ہے۔ اگر آج رات کرفیو نہ ہوا تو میں 11 بجے کے قریب یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ ٹرک مجھے مقررہ جگہ پر کھڑا مل جائے اور دوسری یہ کہ نہ ملے۔ پہلی صورت میں تو میں دوبارہ تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، لیکن دوسری صورت میں مجھے واپس یہاں آنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنا آئندہ کا پروگرام بنا لیں گے۔ مت سنگھ بولا، جہانی صاحب میں تھوڑی سی گستاخی کرنا چاہتا ہوں۔ میری رائے ہے کہ پہلی صورت میں بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ آپ شہر کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ پورے فرید کوٹ میں شکاری پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر مشکوک شخص اور گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ٹرک یا ٹرک نما گاڑیوں کی تو کم بختی آئی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک آپ کا اس لوڈر پر نکلنا کسی طور ٹھیک نہیں۔ اس کام کے لیے آپ کو کوئی چھوٹی گاڑی یا بند وین وغیرہ استعمال کرنی ہوگی۔ جہاں تک لوڈر کا تعلق ہے وہ اس چھوٹی گاڑی کے پیچھے پیچھے جا سکتا ہے۔ میں ڈنگا سنگھ یا ہم دونوں اسے چلا کر لے جا سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر آپ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو پھر کم از کم 8-10 مسلح بندے اپنے ساتھ لے جائیں۔ کسی بھی جگہ افراہیم یا شنکر صاحب کے بندوں سے آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ مت سنگھ کی بات قابل غور تھی کہ ٹرک یا ٹرک نما گاڑیاں بہت جلد مخالفین کی نظر میں آ سکتی ہیں۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ فیکٹری سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی لوڈر کو روک لیا گیا تھا۔ ان سارے مسائل پر ہمارے درمیان 1.5-2 گھنٹے تک گفتگو ہوئی۔ ڈنگا سنگھ اور مت سنگھ کی باتوں سے حیر اندیشی جھلکتی تھی۔ طے یہ ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے۔ اس دوران ڈنگا سنگھ کسی ایسی معقول سواری کا انتظام کرے جس پر کم سے کم رسک لے کر شہر میں گھوما جا سکے۔ میں نے کہا کام یہ بھی کیا کہ ڈنگا سنگھ کے کارندے کے ہاتھ بابو لیاقت کو پیغام بھجوا دیا کہ میں شہر میں ایک محفوظ مقام پر ہوں اور میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آج یا کل کسی وقت از خود اس سے رابطہ قائم کروں گا۔ سپہر تک ایک بار پھر ہمارے سارے کا سارا پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ صبح شہر میں نکلنے والے جلوس نے گاندھی اسکوائر میں پہنچ کر ایک بڑے ہجوم کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہاں ایک مخالف ہجوم سے اس ہجوم کا تصادم ہو گیا۔ اس تصادم میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد شہر کے متاثرہ علاقوں میں ایک بار پھر کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ رات کے وقت بدماشوں کے اس ٹولے نے کوٹھی میں خوب موج میلہ کیا۔ یہ ایک طرح سے مت سنگھ کا جشن رہائی تھا۔ وافر مقدار میں پلاؤ، زردہ اور قورمہ پکایا گیا تھا۔ ساتھ میں ولائتی شراب کی بوتلیں تھیں جو اچھو امرت سریا ایک بڑی پیٹی میں بھر کر لایا تھا۔ کھانے پینے کے بعد ناچ گانے کی محفل بپا ہوئی۔ یہ کافی وسیع کوٹھی تھی، چاروں طرف کشادہ لان تھا۔ کوٹھی کے اندرونی حصے میں ہونے والا شور و گل اندر ہی اندر رہ جاتا تھا۔ میں نے اس محفل میں شرکت نہیں کی، تاہم مست کہکہے اور سریلی آوازیں اس چھوٹے سے بیڈ روم تک پہنچتی رہیں جہاں میں بتی بجھائے لیٹا تھا۔ ڈنگا سنگھ اس کے ساتھی نشے میں ٹن ہو کر ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے رہے تھے، للکارے مار رہے تھے اور کبھی کبھی شاید گتھم گتھا بھی ہو جاتے تھے۔ اظہار مسرت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کہیں نوافل پڑھے جاتے ہیں، کہیں شیرینی بانٹی جاتی ہے، کہیں مبارکباد دی جاتی ہے اور دعوت توام ہوتی ہے۔ یہ بدماشوں کا اظہار مسرت تھا۔ وہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ مجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی مخصوص نفسیات کے دائرے کے پابند تھے۔
اس نفسیات میں خوشی اور غم دونوں کیفیات میں انتہا کو چھونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غم ہو تو اتنا کہ خودکشی کو جی چاہے یا کسی کو قتل کرنے کو، اور خوشی ہو تو اتنی کہ بندہ پاگل ہو جائے۔ رات کے 1 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیب تھپ تھپا کر معذور کی موجودگی کا اندازہ کیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ڈنگا سنگھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نشے میں سرخ تھیں لیکن لب و لہجہ قابو میں تھا۔ کہنے لگا، جہانی صاحب، یار تم نے کیا کر دیا اس حرامزادی حساں کو؟ کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، بس تمہارا نام لے لے کے آہیں بھر رہی ہے، کہتی ہے آج کی رات جہانی صاحب کے لیے۔ میں نے کہا اسے بتا دو، یہاں آئی تو جوتے کھائے گی۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے بھی کہا تھا کہ جہانی صاحب کسی اور ٹائپ کے بندے لگتے ہیں، لیکن وہ تو سنتی ہی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں آئے گی، اس سے خود بات کر لینا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ڈنگا سنگھ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، اسے مت بھیجنا یہاں۔ اتنے میں چوڑیوں کی مدھم کھنکھناہٹ سنائی دی۔ ڈنگا سنگھ لوفرانہ انداز میں مسکرا کر بولا، لو جہانی صاحب آ گئی تمہاری میزبان، ہمارا تو مزہ کرکرا ہو ہی چکا ہے، گرو کرے تمہارا کوئی سنور جائے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ جھومتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد حساں چھم سے اندر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا نشہ تیر رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے مسوڑے نمایاں ہو جاتے تھے، لیکن ان مسوڑوں کے سبب اس کی مسکراہٹ بدنما ہونے کی بجائے دلکش ہو جاتی تھی۔ ممکن ہے وہ بہت کھل کر ہنستی ہو تو یہ دلکش بدنمائی میں بدل جاتی ہو۔ فی الحال تو یہ مسکراہٹ جاذب نظر تھی۔ شاید اسی مسکراہٹ کے سبب اس کا نام حساں رکھا گیا تھا، یا پھر نام حساں ہونے کے سبب وہ اس دلنشی مسکراہٹ کی مالک بنی تھی۔ خوبصورتی کسی نہ کسی طور انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، مجھ پر بھی ہوئی۔ میں جو سخت الفاظ حساں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ غیر محسوس طور پر نرم ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا لینے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا سا وقت، وہ اٹھلا کر بولی اور ایک ادا سے کمرے کی اکلوتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سجنے سنورنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی اور اپنی طرف سے سارے تباہ کن ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آئی تھی۔ دیکھو بھائی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے تمہیں بلایا ہے ان کے پاس جاؤ، میری نیند برباد مت کرو۔ جہانی صاحب، میں آپ کی نیند میں خرابی کب ڈال رہی ہوں؟ آپ سو جائیے، میں آپ کے پاس اس کرسی پر بیٹھی رہوں گی۔ میرے لیے یہی بڑی بات ہوگی کہ اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ایک دم میرا پارا چڑھ گیا۔ میں تمہیں شکل سے الو کا پٹھا نظر آتا ہوں؟ میں نے غصے سے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے آرام کرنے دو۔ وہ ایک دم بجھ سی گئی۔ سولہ سنگار، خوبصورت مسکراہٹ اور نشیلی چال کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت امیز بے چارگی ابھر آئی، جیسے خود کو عرش پر سمجھنے والا اوندھے منہ فرش پر گرے اور دم بخود رہ جائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کی ساتھی لڑکیاں بالکل گئی گزری تھیں۔ شاید انہی کے سبب وہ خود کو اہم سمجھنے لگی تھی۔ اب خوش فہمی کا یہ شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس منظر نے میرے دل کا کون سا تار چھڑا کہ میرا غصہ جاتا رہا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی تو میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ چند لمحے ساکت رہی، پھر بے جان سی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں خالی خالی تھیں۔ میں نے نرمی سے کہا، پورا نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بولی، پورا نام ہی حساں ہے جی۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ گرداسپور کی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لگاوٹ کی نظروں سے دیکھا۔ دیکھو حساں بھائی، خدا نہ خواستہ تمہاری خوبصورتی اور جوانی میں شک نہیں ہے، لیکن میں اس وقت صرف اور صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ ہاں جانی صاحب، سمجھ رہی ہوں۔ دراصل وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ دراصل کیا؟ میں نے اسے کریدنا چاہا۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہی، پھر جی کڑا کر کے بولی، میں واپس گئی تو وہ پریما اور آشا میرا مذاق اڑائیں گی۔ پریما اور آشا اس کی ساتھی لڑکیوں کے نام تھے۔ کیوں مذاق اڑائیں گی؟ میں نے پوچھا۔ بس، وہ گردن جھکا کر بولی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا بول کر آئی ہے۔ ممکن تھا باقی لڑکیوں سے اس نے کوئی شرط وغیرہ بھی لگائی ہو۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تو تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ اگر آپ برا نہ مانے تو، اور صبح ڈنگا صاحب سے میری شکایت نہ کریں تو۔ وہ کوڑیوں کے مول بکنے والی ایک فاحشہ لڑکی تھی۔ اس کے باوجود میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے اس کا دل توڑنے کا قصور سرزد ہوا تھا، اور دل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ طوائف کا ہو یا شریف زادی کا۔ میں نے کہا، اچھا اگر یہاں بیٹھنا ہی ہے تو مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ چند ادھر ادھر ہانکنے کے بعد وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ اس کہانی میں ایک بھی نئی بات نہیں تھی۔ یہ ایک طوائف کی رائج الوقت روداد تھی، ایک محبت کی بھوکی لڑکی، ایک دغاباز لڑکا، لمحوں کی لرزش اور عمروں کا رونا۔ اس کہانی کے دوران کسی ساتھ والے کمرے میں جشن رہائی جاری رہا۔ نسوانی اور مردانہ آوازیں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتی رہیں، کہے گونجتے رہے اور شیشہ کھنکتا رہا۔ حسن نے بھی پوری طرح ہار تسلیم نہیں کی تھی۔ گفتگو کے دوران گاہے بگاہے اس کا جسم بھی بولنے لگتا تھا۔ بزبان خاموشی اس نے کئی بار مجھے بھڑکانے اور اکسانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ رات 2 بجے کے قریب میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حسن صوفے پر دراز ہو گئی۔ میں کمرے کی بتی بجھا دیتا تو شاید وہ جل اٹھتی، لیکن میں نے بتی جلتی رہنے دی تھی، اس لیے وہ بجھ گئی۔
اور چونکہ وہ بجھ گئی تھی اس لیے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے مدھم خراٹے سن رہا تھا۔ اگلی صبح ڈنگا سنگھ اور اس کے ساتھی دیر تک مدہوش پڑے رہے۔ ان کے خواب غفلت سے فائدہ اٹھا کر میں نے پوری کوٹھی کا ایک راؤنڈ لگایا۔ یہ کوٹھی چھڑوں کا ڈیرا تھی اور اس کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں صرف طوائفوں کا آنا جانا ہے۔ عورت کے دم قدم سے یہ در و دیوار محروم ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر ایک گنا تسلی ہوئی کہ کوٹھی کے پورچ میں ایک موٹر رکشہ موجود ہے۔ یہ رکشہ کسی بسکٹ بنانے والی کمپنی کا تھا اور عقب سے بالکل بند تھا۔ رکشے کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ ڈنگا سنگھ نے میرے سفر کے لیے منگوایا ہے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ انتظام کل رات کرفیو لگنے سے پہلے کیا جا چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میں نے ڈنگا سنگھ کو جگایا۔ وہ ایک صوفے پر اوندا پڑا تھا۔ اس کی دھوتی کہیں سے کہیں جا رہی تھی اور فرش پر جانی واکر کی خالی بوتل پڑی تھی۔ ڈرائنگ روم میں مجھے مت سنگھ بھی دکھائی دیا۔ اس کا زیادہ تر چہرہ جھاڑ جھنکار میں چھپا ہوا تھا۔ رخساروں کے پاس جو تھوڑی سی جگہ خالی تھی وہاں غازے اور لپسٹک کے نشان نظر آ رہے تھے۔ نیند میں وہ کسی بچے ہی کی طرح معصوم لگ رہا تھا، ایسا بچہ جو کسی جیل سے نہیں اسکول سے رہا ہو کر آیا تھا اور اب اپنی ماں کے زانوں پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ مت سنگھ کی اصل شکل و صورت تھی جس پر اس نے نہ جانے کون کون سے ہول چڑھا رکھے تھے۔ یہیں پر ایک کونے میں مجھے شکور بھی نظر آیا۔ وہ خود کو اس محفل رنگ و طرب سے دور نہیں رکھ سکا تھا اور قالین پر مدہوش پڑا تھا۔ ڈنگا سنگھ کے بعد میں نے شکور کو بیدار کیا اور ان دونوں کو بتایا کہ کرفیو میں 8 سے 11 بجے تک کا وقفہ ہے اور میں ہر صورت میں اس وقفے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ جتنی تاخیر ہو چکی تھی وہ کافی تھی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کو نہایت غیر یقینی حالت میں چھوڑ کر آیا تھا اور اب 6-7 دن گزرنے کے باوجود ان تک واپس نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے ڈنگا سنگھ پر یہ واضح کر دیا کہ میں یہاں سے اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ شکورہ موٹر رکشہ ڈرائیو کر سکتا تھا، لہٰذا مجھے کسی نئے ڈرائیور کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہاں، میں نے اس بات کا ڈنگا سنگھ سے وعدہ کیا کہ اپنے ساتھیوں سے میری ملاقات ہو یا نہ ہو میں اسے دوبارہ رابطہ قائم ضرور کروں گا۔ رکشے میں پیٹرول موجود تھا، کاغذات بھی مکمل تھے۔ میرے لیے مزید سہولت فراہم کرتے ہوئے ڈنگا سنگھ نے کہیں سے شہر کا نقشہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ معذور میرے پاس موجود تھا۔ اس کے باوجود ڈنگا سنگھ نے موٹر رکشہ میں ایک رائفل اور اس کے 150 راؤنڈ بھی رکھوا دیے تھے۔ ٹھیک 8 بجے ہم کوٹھی کے پورچ سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک مت سنگھ، اچھو اور ان کے تمام ساتھی سوئے پڑے تھے اور سب لوگوں کے علاوہ وہ لڑکی بھی سو رہی تھی جس نے میرے ساتھ رات گزاری تھی۔ میرے ساتھ رات گزارنے کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور میں نے بھی اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کی محض ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میں کون سا 20 سالہ لڑکا تھا جس کی منگنی ٹوٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ میں جہانی استاد تھا اور میری بدنامیوں کی فہرست بہت طویل تھی۔ موٹر رکشہ 1-2 ذیلی سڑکوں سے گزرنے کے بعد شہر کے بھرے پورے حصے میں آ گیا۔ کرفیو میں نرمی ہوتے ہی لوگ سڑکوں اور بازاروں میں امڑ آئے تھے۔ رکشے کے بند کیبن نما حصے میں اگلی جانب ایک جالی سی تھی۔ میں اس جالی کے راستے شکورے سے مخاطب ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے سب سے پہلے گاندھی چوک چلنے کو کہا۔ گاندھی چوک یا گاندھی اسکوائر ہی وہ جگہ تھی جہاں سے میں واپسی کا راستہ ڈھونڈ سکتا تھا۔ ہم تقریباً 10 منٹ میں گاندھی اسکوائر پہنچ گئے۔ راستے میں جگہ جگہ پولیس اور نیم فوجی دستے دکھائی دیے۔ گاندھی اسکوائر پہنچ کر میں نے وہ کشادہ سڑک ڈھونڈ لی جہاں سے میں بذریعہ بس یہاں پہنچا تھا۔ شکورہ میری ہدایت کے مطابق رکشہ چلا رہا تھا۔ 20-25 منٹ میں ہم شہری حدود سے باہر نکل آئے۔ اب درختوں سے گھرے ہوئے اس ویران گرودوارے تک بہت تھوڑا سا سفر باقی رہ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن لمحہ بہ لمحہ تیز ہو رہی تھی اور میں خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ چنگی سے 2 میل آگے ہم ایک زبردست پولیس ناکے سے بخیریت گزر گئے تو مجھے امید پیدا ہو گئی کہ ہم صحیح و سلامت حالت میں ٹرک تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے جب ہمارا رکشہ سڑک سے اتر کر گرودوارے کے ویران کھنڈر کی طرف گھوما۔ ماؤزر میرے ہاتھ میں تھا اور آنکھیں رکشے کی جالی سے لگی ہوئی تھی۔ جنتر کے گھنے درختوں میں نے رکشہ رکوا دیا اور پیدل ہی موقع کی طرف بڑھا۔ چند لمحے بعد میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں چند روز پہلے میں ٹرک کو چھوڑ کر گیا تھا۔ تیل کے دھبوں والی خالی جگہ میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ نہ ٹرک کہیں نظر آ رہا تھا، نہ صفدر اور زرعی گل۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ میں نے ذرا جھک کر ان نشانات کا معائنہ کیا جو ٹرک کے پہیوں سے بنے تھے۔ ان نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرک کو اس جگہ سے روانہ ہوئے کم سے کم 48 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، اس کے باوجود سرد ہوا درختوں سے سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھی۔ میں نے گرم چادر مضبوطی سے جسم کے گرد لپیٹی اور عین اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جہاں 7-8 روز پہلے میں نے ٹرک پارک کیا تھا۔ بغور معائنے کے باوجود میں کوئی خاص بات نوٹ نہیں کر سکا۔ نہ کہیں دھینگا مشتی کے آثار نظر آئے، نہ کوئی ایسی شہادت ملی جس کی بنا پر کہا جا سکتا کہ یہاں کوئی گاڑی وغیرہ پہنچی ہے۔ موقع پر قدموں کے جو مدھم نشان موجود تھے انہیں میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ صفدر اور زرعی گل کے نقشے پا تھے۔ سگریٹ کا ایک خالی پیکٹ نظر آیا۔ یہ صفدر کا برانڈ تھا۔
اس پیکٹ کے پاس ایک خون آلود پٹی پڑی ہوئی تھی۔ یہ پٹی خانہ بدوش دلجیت کی ران سے اتاری گئی تھی۔ ایک جگہ چند اینٹوں کے درمیان کوئلے وغیرہ پڑے تھے، جیسے یہاں چولہا تیار کر کے کچھ پکایا گیا ہو۔ میں نے گرودوارے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا، کہیں کوئی متنفس دکھائی نہیں دیا۔ اچانک مجھے چونکنا پڑا۔ کیکر کے ایک جھنڈ میں ایک سایہ متحرک ہوا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، میرے سامنے زری گل کھڑا تھا۔ وہ بالکل مختلف لباس میں نظر آ رہا تھا۔ یہ مقامی لباس ڈبی دار شلوار قمیض پر مشتمل تھا۔ جوتا بھی اس لباس سے میل کھاتا تھا۔ زری گل کو پہچان کر چادر کے نیچے موزر پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ زری گل تیز لہجے میں بولا، چلیں استاد جی، یہاں سے نکل چلیں، بہت خطرہ ہے ادھر۔ ہم جان پر کھیل کر آپ کا یہاں پر انتظار کر رہا تھا۔ ٹرک اور دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ چلیں، ہم ڈیرے پر پہنچ کر آپ کو بتاتا ہے۔ زبردست سٹوری ہے، پنجابی فلم کا مافک۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا درختوں میں لے آیا۔ کون سی سواری ہے تمہارے پاس؟ میں نے پوچھا۔ سواری نہیں، پورا سوارا ہے، زری گل اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ ٹریکٹر ہے، یہاں سے تھوڑی دور درختوں میں کھڑا کیا ہم نے، آپ بس فٹافٹ قدم اٹھائیں۔ میں نے کہا، میں ایک موٹر رکشہ پر آیا ہوں، ایک بندہ بھی ہے میرے ساتھ، وہ گرودوارے کے پچھواڑے کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ رکشے کو گولی مارے جی استاد جی، اللہ ہم کو رکشے کا کرایہ معاف فرمائے گا، ہم سخت مصیبت میں ہیں اس وقت۔ ویسے آپ ٹھہرا کہاں ہوا تھا؟ اتنی دیر لگائی آپ نے، ہم تو انتظار کر کر کے انتظار حسین بن گیا۔ میں نے کہا، یہاں ایک بابو لیاقت ہے، بڑے کام کا بندہ ہے، اسی کے پاس تھا، لیکن تم اتنی جلد بازی مت کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ میرے خیال میں ٹریکٹر سے تو رکشہ بہرحال بہتر ہے۔ اور ایک مجھے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اوندے منہ زمین پر گرنا پڑا۔ زری گل بھی چھپکلی کی طرح پٹ سے گرا تھا۔ شاٹ گن کے 2 فائر ہوئے تھے اور چھرے سنسناتے ہوئے ہمارے پاس سے گزر گئے تھے۔ زری گل بڑے مخدوش انداز میں گرا تھا۔ فوری طور پر یہی سمجھا کہ وہ جہاد زندگانی میں سرخرو ہو گیا ہے، لیکن یہ کیافہ غلط نکلا۔ مزید فائر ہونے سے پہلے وہ میرے ساتھی اٹھا اور برق رفتاری سے کیکر کے درختوں کی جانب بھاگا۔ خبردار! میں نے گرجتی ہوئی آواز سنی، اس کے ساتھ ایک رائفل کی نال نیم کی گھنی شاہوں سے برآمد ہوئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر موزر سے 2 فائر کیے، رائفل کی نال اونچی ہو گئی اور کوئی دھپ سے کچی زمین پر گرا۔ میں نے زری گل کو دیکھا، وہ بھی اپنی چادر کے نیچے سے ریوالور برآمد کر چکا تھا۔ یہ زری گل کی آخری جھلک تھی جو میں نے دیکھی۔ پھر گھنے درختوں میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ زری گل، میں نے 2-3 بار اسے پکارا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اس طرح پکارنا مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ میں حتی الامکان خاموشی سے آگے بڑھنے لگا تاکہ رکشہ تک پہنچ سکوں۔ میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ 1 یا 2 مسلح افراد درختوں میں موجود ہیں اور پاگلوں کی طرح مجھے کھوج رہے ہیں۔ پھر مجھے اپنے بالکل قریب سے ایک آواز سنائی دی اور میں بے طرح چونک گیا۔ یہ شیطان ابن شیطان درندہ خصلت شنکر شکرا کی آواز تھی۔ وہ اپنے کسی ساتھی سے رائفل مانگ رہا تھا۔ شنکر شکرا سے دوبدو مقابلہ کرنے اور اسے عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی خواہش برسوں سے میرے دل میں موجزن تھی، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ موقع کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ میرا اولین ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں تک پہنچوں اور 4 پہیوں پر دوڑنے والے اس قیامت خیز راز کی حفاظت کا بندوبست کروں جس نے فرید کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ میں بے آواز چلتا ہوا موٹر رکشہ تک پہنچ گیا۔ وہ اسی جگہ کھڑا تھا جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ شکورے نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بالکل تیار حالت میں بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ بھی فائرنگ کی آواز سن چکا تھا اور جان چکا تھا کہ سب اچھا نہیں ہے۔ جھک کر بھاگتا ہوا میں رکشے تک پہنچا۔ موزر میرے ہاتھ میں تھا اور سامنے کی جانب سے سارا لباس مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ چلو، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ شکورے نے لیور کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر رکشہ سٹارٹ کیا اور تیزی سے یو ٹرن لے کر سڑک کی طرف بھاگا۔ رکشہ ایک ایسی سواری ہے کہ ہموار سڑک پر بھی اچھل کود کے لیے مچلتا رہتا ہے، اور یہاں تو سرے سے راستہ ہی نہیں تھا، بس کٹی پھٹی اونچی نیچی کلری زمین تھی۔ رکشہ تیز رفتاری سے چلا تو یوں لگا جیسے کوئی ہوائی جہاز رن وے کی بجائے زیر تعمیر سڑک پر سے ٹیک آف کر رہا ہے۔ ابھی ہم سڑک سے نصف فرلانگ دور تھے کہ ایک زرد رنگ کی کار درختوں سے نکلی اور دھول کے بادل اڑاتی تیزی سے ہماری طرف بڑھی۔ یہ کار چونکہ سڑک کی جانب سے آ رہی تھی، لہٰذا شکورے کو موٹر رکشے کا رخ مخالف سمت میں موڑنا پڑا۔ عام ڈلیوری رکشہ کی طرح اس رکشہ کا دروازہ بھی عقب میں تھا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ دوسرا پٹ تھوڑا سا کھول کر میں نے عقب میں آتی ہوئی زرد کار پر اوپر تلے کئی فائر کیے، لیکن اس کا ٹائر برسٹ نہیں کر سکا۔ ایک تو فاصلہ زیادہ تھا، دوسرے رکشہ سرکش گھوڑے کی چال چل رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد کار اور رکشے کی یہ اندھا دھند دوڑ اچانک ختم ہو گئی۔ دوڑ ختم ہونے کا سبب بڑا سیدھا سادہ تھا۔ کار سے رکشہ پر 222 گن سے فائر کیے گئے۔ ایک گولی رکشہ کے ٹائر میں لگی اور وہ جو پہلے ہی کلا بازی کھانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، سر کے بل لڑکتا ہوا ایک نشیبی کھیت میں جا گرا۔ چند لمحے کے لیے زمین آسمان ایک دوسرے میں گڑ مٹ سے ہو گئے۔ حواس باختہ ہوئے تو میں نے شنکر شکرا کو دیکھا۔ وہ زرد کار میں سے برآمد ہو رہا تھا
اور گرد کے بادل کو چیرتا ہوا مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 222 گن تھی۔ وہ مجھے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن نشانہ بنا دیتا تو ان صندوقوں تک کیسے پہنچتا جن کی خاطر وہ اور اس کے ہواری بے حساب وقت اور بے حساب دولت خرچ کر چکے تھے، جن کی خاطر انہوں نے ویرانوں کی خاک چھانی تھی اور انسانی خون سے ہولی کھیلی تھی۔ میں رکشے کے کھلے دروازے سے باہر گر گیا تھا اور اب توریا کے ایک کھیت میں پست کے بل پڑا تھا۔ 5 منٹ کی طوفانی ریس نے ہمیں آباد زمین سے نیم آباد زمین تک پہنچا دیا تھا۔ جس جگہ ہماری دوڑ کو فل سٹاپ لگا تھا وہاں اکا دکا کھیت نظر آ رہے تھے اور قریب ہی ایک کنویں یا ٹیوب ویل کے آثار بھی نظر آتے تھے۔ شنکر شکرا نے مجھ پر جست کی اور رائفل سمیت پورے وزن سے مجھ پر گرا۔ میں جو اٹھنے کی کوشش میں زمین سے بلند ہو چکا تھا ایک بار پھر چت ہو گیا۔ رکشہ کے لڑکنے پر ضرب آئی تھی اور درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن جو ہی شنکر شکرا کے نفرت انگیز لمس کا احساس ہوا، ساری جسمانی تکلیف اور رگوں پہ کی ساری قوت غیظ و غضب میں ڈھل گئی۔ جو ہی شنکر میرے اوپر آیا میں نے گھٹنے کی ایک شدید ضرب اس کی پسلیوں میں لگائی اور دھکیل کر بائیں طرف پھینک دیا۔ اسی وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ رکشہ سے گرتے وقت ماؤزر میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں نے پلٹ کر شنکر کے اوپر آنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی معمولی حریف نہیں تھا۔ اس کی طاقت سے بھی بڑھ کر اس کی عیاری اور چستی خطرناک تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے پھرتی سے رائفل کا آہنی کندہ میرے چہرے پر مارا۔ اس ضرب نے میرے بالائی دانت ہلا دیے اور منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھل گیا۔ میں نے پیچھے کی طرف گرتے ہوئے ٹانگ چلائی اور میرے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر نے شنکر کے ہاتھ سے رائفل صاف نکال دی۔ میں نے رائفل کو کھیت کی نم زمین پر گرتے دیکھا اور اس منظر کے پس منظر میں مجھے کھیت مزدوروں کے ہیولے دکھائی دیے جو بھاگے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ توریا کے اس کھیت میں لہلہاتے پودوں کے درمیان چمکیلے سورج تلے 2-3 منٹ تک میرے اور شنکر کے درمیان زبردست جدوجہد ہوئی۔ پھر اچانک میری گردن اس کے آہنی بازوؤں کے شکنجے میں آ گئی۔ یہ اس داؤ سے ملتا جلتا داؤ تھا جو میں اکثر اپنے حریفوں پر استعمال کیا کرتا تھا۔ میں یہ داؤ ایک بازو سے لگاتا تھا، لیکن شنکر نے اس کے لیے دونوں بازو استعمال کیے تھے۔ میرا سر اس کے پیٹ تلے دب گیا تھا اور اس کی تھوڑی میری کمر پر چبھ رہی تھی۔ بڑی جان لیوا گرفت تھی یہ۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جانتا تھا زیادہ زور لگانے کی صورت میں میری گردن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حوصلہ شکنی کی بات یہ تھی کہ شنکر شکرا میرے آخری حربے سے آگاہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میری پنڈلی سے ہر وقت رام پوری خنجر ایک خاص تکنیک کے ساتھ بندھا رہتا ہے۔ جو ہی میں نے اپنا ہاتھ خنجر کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، شنکر نے گردن کو بے رحمی سے کھینچ کر مجھے اس حرکت سے روک لیا۔ ہمارے گرد اب 15-20 افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ پہلے تو انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب شنکر شکرا نے انہیں خطرناک لہجے میں دھمکیاں دی تو وہ تماشائی بن کر رہ گئے۔ میری گردن اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ میں صرف اپنے بائیں پہلو کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ مجھے الٹے ہوئے رکشے کا منظر نظر آیا۔ چند دیہاتی افراتفری میں اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ کوئی شخص رکشے تلے دبا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ رکشے میں میرے علاوہ صرف شکور تھا اور شکور رکشے سے باہر آ چکا تھا۔ میں نے اسے صرف 10 قدم کی دوری پر دیکھا۔ اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں وہی رائفل دیکھی جو ڈنگا سنگھ نے احتیاطاً رکشے میں رکھوا دی تھی۔ رائفل کا رخ شنکر شکرا کی طرف تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شکورا اس رائفل سے شنکر کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ معلوم نہیں یہ شنکر شکرا کے نام کی دہشت تھی یا شکورے نے کبھی کسی پر گولی چلائی ہی نہیں تھی۔ کسی کو گولی مارنے کا دعویٰ کرنے اور واقعی گولی مار دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شکورا شنکر کو صرف دھمکانا چاہتا ہے۔ وہ ہیجانی لہجے میں بولا، چھوڑ دو شنکر صاحب اور پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ وہ قدم قدم شنکر کی طرف کھسکتا آ رہا تھا۔ یہ اس کی دوسری بے وقوفی تھی۔ اگر وہ گولی نہیں چلا سکتا تھا تو پھر دور ہی کھڑا رہتا، پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے حریف کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن شکورا بے خبر تھا کہ وہ کس مصیبت کو دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب شکورا رائفل کے زم میں خطرناک حد تک قریب آ گیا تو شنکر نے میری گردن پر گرفت ڈھیلی کیے بغیر شکورے کو ایک شدید ضرب لگائی۔ اس کی ٹانگ نے کراٹے کی راؤنڈ ہاؤس کک کے انداز میں حرکت کی اور وزنی بوٹ کی ضرب شکورے کے جبڑے پر پڑی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ میں نے ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنی۔ ہیوی ویٹ باکسر کا گھونسا کھانے والے بدنصیب کی طرح شکورا لڑکھڑایا اور کٹے ہوئے شیطیر کی طرح کھیت میں گر گیا۔ یہ ایک ضرب ہی اس کے لیے کافی شافی ثابت ہوئی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے تک میں نے اس کے بدن کو دوبارہ جنبش کرتے نہیں دیکھا۔ میری بے بسی اور شکورے کا انجام دیکھ کر لوگ ہراساں ہو گئے تھے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ شنکر شکرا مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ اسی طرح میری گردن دبائے رکھے گا یہاں تک کہ میں سب کے سامنے دم توڑ جاؤں گا۔ اور واقعی میری حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ دم سمٹ کر آنکھوں میں آ چکا تھا اور کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آئندہ کیا پیش آئے گا۔ اگر میرے اور شنکر کے درمیان فری اسٹائل کشتی ہو رہی ہوتی تو یقیناً اس موقع پر میں رنگ کے فرش پر ہاتھ مار کر اپنی پسپائی کا اعلان کر دیتا، لیکن یہ کشتی نہیں، زندگی اور موت کی جنگ تھی۔
شنکر مجھ پر پوری طرح قابو پائے ہوئے تھا، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب میرا کیا کرے۔ شاید وہ اس انتظار میں مجھے جکڑے ہوئے تھا کہ اس کے ساتھی یہاں پہنچے اور مجھے سنبھال لیں۔ زور آزمائی کے دوران میں اور شنکر زمین پر گر گئے، تاہم شنکر نے اپنی گرفت برقرار رکھی۔ صورتحال طول کھینچتی جا رہی تھی۔ ایک ہمدرد بزرگ آگے بڑھا اور شنکر کو مخاطب کر کے لجاجت سے بولا، چھوڑ دے پتر، بس کر، اس طرح گردن ٹوٹ جاتی ہے بندے کی۔ شنکر ہانپتی کانپتی ہوئی غیر انسانی آواز میں غرایا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ دو اور دیہاتیوں نے میری سفارش کرنی چاہی، لیکن شنکر نے انہیں بھی دھمکا کر پیچھے ہٹا دیا۔ وہ سب سیدھے سادے لوگ تھے، اتنی ہمت ان میں نہیں تھی کہ زمین پر پڑی دو رائفلوں میں سے کوئی ایک رائفل اٹھا کر شنکر شکرا پر تان لیتے یا سب مل کر اس پر پل پڑتے۔ میری آنکھوں میں ستارے سے ناچنے شروع ہو گئے تھے اور لگتا تھا کسی بھی لمحے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاؤں گا۔ اس طرح کے مہلک داؤ میں پھنس جانے والے کا احوال کچھ انہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو دیسی کشتیاں ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھار ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ ایسی کشتیوں میں راؤنڈ یا وقفے وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ کسی خطرناک داؤ میں پھنس جانے والا پہلوان شکست سے بچنے کے لیے تا دیر اپنی جان پر عذاب جھیلتا رہتا ہے اور بعض اوقات موت کی سرحد کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بے شک میں شنکر کے چنگل میں بری طرح پھنس گیا تھا، لیکن مدافع سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ میں مسلسل اس طاق میں تھا کہ اپنے نیچے لٹکتے ہوئے ہاتھوں سے شنکر کے زیریں جسم پر ضرب لگا سکوں۔ شنکر بھی اس بات کو سمجھتا تھا اور وہ اپنی ٹانگیں مجھ سے دور رکھے ہوئے تھا۔ بہرحال مجھے امید تھی کہ وہ جلد یا بددیر غلطی کرے گا۔ میری ہر لمحہ دھندلاتی ہوئی آنکھیں اس غلطی کے انتظار میں تھی۔ آخر میری امید بر آئی۔ مجھے زمین سے اٹھانے کی کوشش میں شنکر کا زیریں جسم میرے قریب آ گیا۔ میں نے اپنا بازو لمبا کیا اور بچی کچھی طاقت جمع کر کے ایک بھرپور ضرب شنکر کے جسم کے نازک حصے پر لگائی۔ وہ بری طرح تڑپا۔ ایک ساتھ کے لیے میری گردن پر اس کی آہنی گرفت نرم پڑی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑائی اور شنکر کو نیچے لیتا ہوا دھول سے اٹے راستے پر گرا۔ مجھ پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرے مکے تابڑ توڑ شنکر کے چہرے پر برس رہے تھے۔ وہ بھی جوابی ضربے لگا رہا تھا، لیکن میرا پلہ واضح طور پر بھاری تھا۔ اس نے بھاگ کر رائفل تک پہنچنا چاہا۔ میں نے جست لگا کر اسے راستے میں دبوچا اور دھکیلتا ہوا کئی گز پیچھے لے گیا۔ اب ہم کنویں کے بالکل قریب تھے۔ شنکر کے ایک طوفانی کھونسے سے اپنا چہرہ بچا کر میں نے پنڈلی سے خنجر کھینچا اور بے دریغ شنکر پر حملہ کیا۔ شنکر نے اپنی روایتی پھرتی سے یہ وار بچایا، لیکن اس کی جرسی قمیض، بنیان اور سینے کی بالائی جگہ خنجر کی نوک نے چیر کر رکھ دی۔ وہ وار بچانے کی کوشش میں چند قدم اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر ایک جچی تلی ٹانگ ماری۔ وہ لڑکھڑایا اور پرشور آواز کے ساتھ 20 فٹ گہرے کنویں میں جا گرا۔ اس کے گرنے سے دو آوازیں پیدا ہوئی تھی۔ پہلی آواز کنویں کے آہنی ٹنڈوں یعنی کہ پانی نکالنے والے ڈبے سے ٹکرانے کی تھی، دوسری چھپاکے سے پانی میں گرنے کی۔ میں آج شنکر کا قصہ پاک کر دینا چاہتا تھا۔ میں ان رائفلوں کی طرف دوڑا جو کھیت میں گر گئی تھی۔ دو نوجوانوں نے آگے بڑھ کر مجھے روکنا چاہا، لیکن میں انہیں دھکیلتا ہوا کھیت میں آیا۔ وہاں اب کوئی رائفل نہیں تھی۔ موقع پر موجود سیانوں نے دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں رائفلیں موقع سے ہٹا دی تھی۔ رائفل کہاں ہے؟ میں نے ایک شخص کو گریباں سے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تماشائی خوفزدہ انداز میں چاروں طرف منتشر ہو رہے تھے کہ اچانک دور فاصلے پر نشیب میں مجھے گاڑیوں کی اڑائی ہوئی دھول نظر آئی۔ کچھ نامعلوم لوگ موقع کی سمت بڑھ رہے تھے۔ غالب امکان یہی تھا کہ وہ شنکر شکرا کے ساتھی ہوں گے۔ ان کا یہاں پہنچ جانا میرے لیے کسی طرح سودمند نہیں تھا۔ میں نے بے ہوش شکورے کو کندھے پر لاد کر شنکر کی زرد گاڑی میں ڈالا۔ گاڑی ابھی تک سٹارٹ تھی۔ میں نے پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اندازے سے سڑک کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب میں کنویں کے پاس سے گزرا تو مجھے اس کی آہنی ٹنڈے یعنی پانی کھینچنے والے ڈبے زور و شور سے ہلتے نظر آئے۔ یہ ڈبے ایک بیضوئی چکر کی شکل میں کنویں کے اندر لٹکتے رہتے ہیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ شنکر ان ڈبوں سے لٹک کر کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کنویں کے ارد گرد کوئی متنفس موجود نہیں تھا سوائے 2 عدد بیلوں کے جو اس ہنگامہ خیز صورتحال سے قطعی لا تعلق سر جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے اپنے غیر مسلح ہونے کا زندگی میں کبھی اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا۔ سڑک تک پہنچنے سے پہلے مجھے قریباً 1 میل کا دشوار گزار راستہ طے کرنا پڑا۔ سڑک پر پہنچ کر میری رفتار تیز ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ تیز رفتاری کے لیے راستے کی ہمواری یا گاڑی کی سبک روی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی جتنا کہ منزل کا تعین ہوتا ہے، اور میں ابھی تک یہ تعین نہیں کر سکا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ شنکر کی گاڑی تھی۔ میں واپس شہر کی طرف جاتا تو شاید پہلے چوراہے پر ہی پہچان لیا جاتا، اور ڈنگا سنگھ کے ٹھکانوں تک پہنچنے کے لیے مجھے درجنوں چوراہوں سے گزرنا تھا۔ میری سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ مجھے پھر کوئی ڈیلیوری رکشہ جیسی سواری میسر آ سکے جس کے ساتھ ایک قابل اعتماد ڈرائیور بھی ہو جو مجھے اور شکورے کو ڈنگا سنگھ کی کوٹھی تک پہنچا دے۔ اچانک مجھے کار سڑک کے کنارے روکنا پڑی۔ بائیں جانب ایک ٹرسٹ اسپتال کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ ایک بڑا سا آہنی گیٹ تھا جس کے اندر
दूर तक सरू के पौधे लगे हुए थे। गेट के पास ही दो बड़े बड़े शेड थे जिनके नीचे गाड़ी और मोटरसाइकिलें वगैरह खड़ी थी। मैं देख रहा था कि शकूरे की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आध पवन घंटे के अंदर अंदर उसका चेहरा सूजकर नीला होना शुरू हो गया था और नथनों से मुसलसल खून रिस रहा था। बड़ी तबाहकुन चोट लगाई थी उसे शंकर शिकरा ने। उसके जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी और मुंह अजीब से अंदाज में टेढ़ा हो चुका था। अस्पताल का बोर्ड देखकर मैंने फैसला किया कि शकूरे को अंदर ले जाऊं। उसे इमरजेंसी में दाखिल करा के मैं उसकी तरफ से फारिग हो सकता था। उसके बाद अस्पताल ही से किसी मुनासिब गाड़ी का इंतजाम भी हो सकता था। अस्पताल में मुझे मेरी तवक्का से ज्यादा वक्त लगा। फिर ये भी हुआ कि अस्पताल की पार्किंग से मुझे कोई हस्बे-हाल गाड़ी ना मिल सकी। एक चौकस चौकीदार भी वहां मौजूद था जिसकी मौजूदगी में कोई पेश चलना मुश्किल थी। इसी दौरान कर्फ्यू में वक्फा खत्म हो गया। अब मैं कम से कम शाम 6 बजे तक के लिए अस्पताल में मुक़य्यद हो चुका था। 11 बजे से शाम 6 बजे तक 7 घंटे मैंने अस्पताल के बागीचे में बैठकर और कैंटीन के इर्द गिर्द घूमकर गुजारे। ज़हन बार बार जरीकुल से होने वाली मुख्तसर मुलाकात की तरफ जा रहा था। जरीकुल ने हौसला अफजा इतलात दी थी। उसने कहा था कि ट्रक महफूज है और सफदर और दिलचीद बखैरियत है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ पूछ सका ना वो बता सका था। मालूम नहीं वो लोग किस जगह थे और उन्हें खंडर गुरुद्वारे से निकलने की जरूरत क्यों पेश आई थी। जहां तक शंकर शिकरा का ताल्लुक है, उसकी खंडर में मौजूदगी ताजुब खैज नहीं थी। कम से कम मैं तो उसकी मौजूदगी पर हैरान नहीं हुआ था। वो तेजी से अपने हदफ तक पहुंचने की खुदादाद सलाहियत रखता था। कई बार ऐसा हुआ था कि उसने मेरी सोच से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से हरकत की थी और किसी ऐसे अहम मकाम पर पाया गया था जहां तक पहुंचने के लिए दीगर लोग तादेर सर पटकते रहते थे। शाम 5 बजे के करीब मुझे अस्पताल में एक शनासा चेहरा नजर आया। ये वही दराज कद मुहाफिज फरमान अली था जिससे बाबू लियाकत की बैठक में मुलाकात हुई थी। फरमान भी मुझे देखते ही पहचान गया था। हम समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो इस वक्त तक मुझसे लाताल्लुक रहा जब तक मैंने उसे खुद करीब आने का इशारा नहीं किया। मोर पंख के एक फैले हुए पौधे के पीछे पथरीली बेंच पर हम दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। फरमान ने बताया कि डिंगा सिंह की कोठी से मैंने कल जो पैगाम भेजा था वो बाबू लियाकत को मिल गया। उसने ये भी बताया कि हंगामों के सबब बाबू साहब ने तमाम मुलाजिमों को छुट्टी देकर फैक्ट्री को आर्जी तौर पर ताला लगा दिया और वो खुद किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। फरमान अली की बातों से मुझे इशारा भी मिला कि अर्जुमंद बानो के निकल जाने के बाद से बाबू लियाकत सख्त परेशान है। फरमान अली यहाँ अपने एक जख्मी साथी की आयादत के लिए आया था। ये शख्स बाबू लियाकत की बैठक में होने वाली फायरिंग में जख्मी हुआ था। फरमान अली से मिलकर मेरा सारा मसला हल हो गया। फरमान अली एक हेलमीन कार में यहाँ आया था। ये डिक्की वाली कार थी। मैं डिक्की में छुपकर बआसानी डिंगा सिंह के डेरे तक पहुंच सकता था। बस जरूरत इस अमर की थी कि अपने ताकुब से होशियार रहा जाए। जो ही कर्फ्यू में वक्फा शुरू हुआ हम अस्पताल से फौरन निकल आए। अस्पताल से 1.5-2 फरलांग दूर आकर फरमान अली ने गाड़ी रोकी और अपना कोल्ट पिस्टल मां 3 अदद मैगजीन के मेरे हवाले कर दिया। मैंने डिक्की खोली और सिमटा कर उसमें लेट गया। करीबन पौन घंटा मैं वे सफर रहने के बाद कार एक जगह रुक गई। चंद लम्हे बाद डिक्की के ताले में चाबी घूमी और फरमान ने ढकना ऊपर उठा दिया। शाम के 7 बजने वाले थे। चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी। ये रिहायशी इलाके की एक तंग सी सड़क थी। 50-60 गज दूर एक मदम सी स्ट्रीट लाइट रोशन थी। मैंने देखा कि फरमान के चेहरे पर हैजान के आसार हैं। क्या बात है, यहाँ क्यों रुक गए हो? मैंने पूछा। फरमान कांपती आवाज में बोला, गजब हो गया आप जहानी साहब, बहुत बुरी खबर है हमारे लिए। कुछ बको भी, मैंने झुंझला कर कहा। डिंगा सिंह, मत सिंह और उनके तमाम साथी कत्ल हो गए हैं। फरमान ने धमाका खैज इंकशाफ किया। मैं सख्ते की कैफियत में उसकी तरफ देखता चला गया। फरमान ने कहा, डिंगा सिंह की कोठी के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा है। पुलिस की 2 बड़ी गाड़ियां भी खड़ी हैं। मेरे सामने अंदर से 2 लाशें बाहर लाई गई हैं। पता चला है कि 2 बंदे गुरुद्वारा स्टाफ के करीब भी मारे गए हैं। जैसे स्याह बादलों में बिजली का कौंदा लपकता है, मेरे ज़हन में शंकर शिकरा का नाम चमका और तन बदन में शोले भड़क उठे। मेरे दिल ने गवाही दी कि ये शंकर शिकरा का काम है। मैंने फरमान से पूछा, कितनी दूर है कोठी यहाँ से? हम कोठी के साथ वाली गली में खड़े हुए हैं। वो सामने जो स्ट्रीट लाइट है उसके पास से रास्ता निकलेगा। फरमान ने कंबलनुमा चादर मुझे अस्पताल में ही मुहैया कर दी थी। मैंने उस चादर को सर के ऊपर से गुजार कर इस तरह लपेटा कि निस्फ चेहरा छुप कर रह गया। भरा हुआ कोल्ट पिस्टल मेरे कोट की जेब में मौजूद था। गाड़ी को लॉक करके मैं और फरमान अली कोठी की तरफ बढ़े। सर्द हवा गली कूचों में फराटे भर रही थी और ऐलान कर रही थी कि फरीदकोट एक और तवील और यखबस्ता शब के चुंगल में फंसने वाला है। 3-4 मिनट में हम उस कोठी के सामने पहुंच गए जहां कल सुबह मुझे और शकूरे को पुलिस वाले हिफाजत की गरज से लाए थे और जहां कल रात डिंगा सिंह और उसके साथियों ने जश्न रिहाई मनाया था। आज उस कोठी के सामने 20 अफराद नजर आ रहे थे। हर चेहरे पर सनसनी और हैरानी थी। हमारे पहुंचते ही एक एम्बुलेंस सायरन बजाती नमूदार हुई और कोठी के गेट में दाखिल हो गई। तमाशाई कोठी के अंदर तक मौजूद थे। हम भी धक्कम पील करके अंदर पहुंच गए। पूछ में राइफल बरदार सिपाही खड़े थे
اور لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھے۔ پورچ کی روشنی میں مجھے کئی جگہ خون کے دھبے نظر آئے۔ یہ دھبے داخلی دروازے کی سیڑھیوں اور پورچ کے فرش پر زیادہ نمایاں تھے۔ ہمارے سامنے ہی مت سنگھ کی لاش باہر لائی گئی۔ لاش بستر کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ مت سنگھ کے چہرے پر گولیوں کے کئی نشان تھے۔ وہی مت سنگھ تھا جو کل رات بڑے جوش و خروش سے مجھے مشورے دے رہا تھا اور پر یقین تھا کہ فرید کوٹ میں شنکر اور اس کے ساتھیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ چند روز پہلے جیل سے رہا ہو کر آیا تھا اور آج زندگی سے رہا ہو گیا تھا۔ انسان ترقی کی منازل طے کر کے بہت دور تک دیکھنے لگا ہے، لیکن مستقبل کا لمحہ اس کی نگاہ سے اسی طرح اوجھل ہے جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ شنکر میری طرف سے مایوس ہونے کے بعد ڈنگا سنگھ وغیرہ پر چڑھ دوڑے گا تو میں اسے کنویں میں گرا کر راہ فرار کیوں اختیار کرتا؟ مت سنگھ کی لاش دیکھ کر میری نگاہوں میں ڈنگا سنگھ اور اس کے دیگر ساتھیوں کے چہرے گھوم گئے۔ ہنستے مسکراتے چہرے جو کل تک مجھے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلا رہے تھے، آج گولیوں سے چھلنی ہو کر پولیس سرجن کے تیز دھار نشتر کی زد میں آ گئے تھے۔ بلا شبہ وہ بدماش لوگ تھے۔ انہوں نے اچھے برے سبھی طرح کے کام کیے تھے، لیکن انہیں جو سزا دی گئی تھی وہ بدماشی کی نہیں، میری حمایت کرنے کی سزا تھی۔ اور سزا دینے والا منصف نہیں، وہ بدترین مجرم تھا جو ایک عرصے سے خود کو خدائی فوجدار سمجھتا چلا آ رہا تھا۔ اس تازہ زخم نے میرے ایک اور نیم تازہ زخم سے بھی کھرینڈ اتار دیے۔ لشکر ہاں کے ساتھیوں کی خونچکا لاشیں میری نگاہوں کے سامنے ناچنے لگیں۔ زوئے مشت کے اس ویرانے میں لگنے والا موت میلہ اپنی پوری سج دھج کے ساتھ میرے تصور کی زینت بن گیا، اور وہ معصوم بچہ، وہ نوعمر بشارت جسے زہریلے دھوئیں سے بھری ہوئی سرنگ میں ایک ایک سانس کے لیے ترسایا گیا، اس کی سوالی پوچھتی ننھی ننھی آنکھیں دو زہر آلود تیروں کی طرح میرے کاسہ سر میں پیوست ہو گئیں۔ مجھے سب یاد تھا، میں کچھ بھولا نہیں تھا۔ دشمنی کے رجسٹر پر ظلم اور انتقام کے کھاتوں میں جو کچھ لکھا تھا وہ سب میرے حافظے میں تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ شنکر کی طرف سے مجھ پر بہت سا قرض چڑھ گیا ہے۔ اب حساب بے پاک کرنا ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ میرا زیادہ دیر موقع پر رہنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے فرمان علی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں واپس گاڑی میں جا رہا ہوں، تم تفصیل معلوم کر کے آؤ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی کی چابی میرے حوالے کر دی۔ میں نے چہرے پر چادر درست کی اور کوٹھی سے نکل کر گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ نیم تاریک گلی میں مجھے تقریباً نصف گھنٹہ کار میں بیٹھنا پڑا۔ آخر کار فرمان علی پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ سردی اور جذباتی کیفیت کے سبب کپ کپا رہا تھا۔ اس نے کہا، جناب، حالات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شنکر شکرا صاحب کا کام ہے، اور حملہ کرنے والوں میں شنکر صاحب خود بھی شامل تھے۔ حملہ 5 بجے کے لگ بھگ ہوا۔ حملہ ور 2 گاڑیوں میں سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ ایک اسٹیشن وین تھی اور دوسری پک اپ۔ دونوں گاڑیاں مقامی اسپتال کی تھیں، اور پتہ چلا ہے کہ انہیں بڑے ڈاک خانے کے پاس سے چھینا گیا تھا۔ حملہ ور خود کار رائفلوں سے مسلح تھے، اور ان میں سے اکثر نے چہرے چھپا رکھے تھے۔ محلے داروں نے جو بیان دیے ہیں ان کے مطابق حملہ ور گیٹ پھاند کر اندر داخل ہوئے، اور پھر چند ہی لمحے بعد فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سلسلہ مشکل سے 3-4 منٹ تک جاری رہا۔ پھر حملہ ور 2 افراد کو مارتے اور دھکیلتے ہوئے باہر لائے اور انہیں ساتھ لے کر گاڑیوں میں بیٹھ گئے، لیکن گرودوارا اسٹاپ کے قریب ان دونوں افراد نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ ایک ٹریفک سگنل پر وہ ایک گاڑی سے کودے اور اسٹاپ کی طرف بھاگے، مگر ابھی 15-20 قدم ہی دور گئے ہوں گے کہ رائفل کے ایک ہی برسٹ نے ان دونوں کو ڈھیر کر دیا۔ اس فائرنگ میں ایک راہگیر بھی شدید زخمی ہوا ہے۔ میں نے عرضدار لہجے میں کہا، ڈنگا سنگھ کے ساتھیوں میں سے کوئی بچا بھی ہے یا نہیں؟ وہ بولا، ایک سکھ لڑکا ہے، اسی نے بتایا ہے کہ حملہ کرنے والے شنکر اس کے ساتھی ہیں۔ یہ بیان اس نے پولیس کے سامنے نہیں، عام لوگوں کے سامنے دیا ہے۔ اب پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، لیکن وہ موقع سے غائب ہو چکا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شنکر کو میرے اور ڈنگا سنگھ کے تعلق کی خبر اس موٹر رکشہ سے ہوئی ہے جس میں شکور اور میں گرودوارے پہنچے تھے، اور جو بعد میں ٹائر برسٹ ہونے سے الٹ گیا تھا، لیکن بعد میں میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں اس بارے میں تفصیل آگے چل کر بیان کروں گا۔ بہرے طور صورتحال یوں بنی تھی کہ میرے ہاتھوں زک اٹھانے کے بعد شنکر دیوانہ ہو رہا تھا۔ جو ہی اسے میرے اور ڈنگا سنگھ کے تعلق کا علم ہوا، وہ آتش فشاں کی طرح کھول اٹھا تھا۔ اس نے میری تلاش میں فوراً ڈنگا سنگھ کی کوٹھی پر چڑھائی کر دی تھی۔ اسپتال میں رک جانے کے سبب میں تو کوٹھی میں نہیں پہنچ سکا تھا، ہاں وہاں باقی لوگ موجود تھے، لہٰذا وہ شنکر کے بدنام زمانہ قہر و غضب کا نشانہ بنے تھے۔ شنکر نے اس خیال کے تحت کہ ڈنگا سنگھ کے ساتھیوں میں سے کوئی میرے بارے میں اہم اطلاع دے سکتا ہے، 2 افراد کو زندہ پکڑ لیا تھا اور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ ان 2 افراد نے شنکر کی دہشت کے سبب نکل بھاگنے کی کوشش کی اور چاند سے ہاتھوں بیٹھے۔ میں نے سگریٹ کا آخری کش لے کر ٹکڑا کھڑکی سے باہر پھینکا۔ میری گردن سوج چکی تھی، اسے پھیرنے میں سخت دقت ہوتی تھی۔ میں نے بمشکل فرمان علی کی طرف رخ کیا اور اسے کہا کہ وہ ڈکی کھولے۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے بابو لیاقت کے پاس لے چلو۔ وہ بولا، بابو لیاقت تو اس وقت گھر پر ہوں گے اور مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں۔
پھر ذرا رک کر بولا، میں کیا بیٹھک میں رہنے والا کوئی بھی ملازم ان کے گھر نہیں جا سکتا؟ لیکن میرا بابو سے ملنا بہت ضروری ہے، میں نے کہا۔ فرمان علی میرے چہرے پر غضب کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ بابو لیاقت جیسے جہاں دیدہ شخص کا نوکر تھا، بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ لرزاں آواز میں بولا، کیا آپ شنکر صاحب کی طرف تو جانا نہیں چاہتے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چند لمحے گمسم رہا، پھر کہنے لگا، آپ کا اس جگہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے یہ بات جس انداز سے کہی تھی، وہ انداز مجھے سمجھا گیا کہ فرمان علی شنکر کے ٹھکانے سے آگاہ ہے۔ اس کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کا پیچھا چھوڑ دیتا۔ میں نے پہلے اسے نرمی سے سمجھایا کہ وہ مجھے شنکر تک لے چلے، لیکن جب اس نے اپنے مالک یعنی بابو لیاقت کے خوف سے پلہ چھڑانے کی کوشش کی تو میں نے اسے بشکاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے ہر صورت میں ہر قیمت پر شنکر شکرا تک پہنچنا ہے اور اسی وقت پہنچنا ہے۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ میرے ارادے کی پختگی اور لہجے کی سختی نے فرمان علی کو سمجھا دیا کہ اگلے 5-10 منٹ میں اس کی گردن پر پستول بھی رکھ سکتا ہوں اور تیش میں آ کر پستول چلا بھی سکتا ہوں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بے وقوف بھی وہی کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے، لیکن کئی ٹھوکریں کھانے اور بہت سا وقت ضائع کرنے کے بعد۔ فرمان علی عقل مند تھا، لہٰذا اس نے حرابیے بسیار سے پہلے ہی سیدھا راستہ پکڑ لیا اور مجھے ناک کی سیدھ میں شنکر کے ٹھکانے پر لے گیا۔ کرفیو کا وقفہ ختم ہو چکا تھا، لیکن ہم چونکہ ایسے علاقے میں سفر کر رہے تھے جہاں کرفیو نہیں تھا، لہٰذا راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میرے لیے ڈکی میں سفر کرنا بہتر تھا، لیکن اس اندیشے سے کہ فرمان علی کوئی گڑبڑ نہ کرے، میں کار کے اندر ہی رہا۔ شہر کے مضافات میں پہنچ کر کار ایک درمیانے سائز کی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ کوئی سرکاری عمارت نظر آتی تھی۔ پیشانی پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا، مصالحتی عدالت نمبر 2۔ نیچے لکھا تھا، زچہ و بچہ سینٹر، بچوں کو حفاظتی ٹیکے مفت لگوائیں۔ یہ دفتر اوباش کانگریسی کارکنوں کا اڈا ہے۔ سینٹر کی آڑ میں بہت سی بدماشیاں یہاں ہوتی رہی ہیں۔ آج کل شنکر اس کے ساتھی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ پولیس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ فرمان علی نے کار سینٹر سے تقریباً 100 قدم کی دوری پر روکی تھی اور وہ کافی ہراساں نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، فرمان علی، میں تمہیں یا بابو لیاقت کو اس معاملے میں ملوث کرنا نہیں چاہتا۔ جو تعاون تم نے کیا ہے اس کے لیے شکریہ، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہا، پھر بولا، نہیں جہانی صاحب، آپ بابو صاحب کے مہمان ہیں تو ہم سب کے مہمان ہیں۔ میں آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں یہاں گاڑی میں آپ کا انتظار کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اندر کیا کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ شنکر صاحب بہت خطرناک شخص ہے، آپ کو تنہا تنہا اس کے اڈے پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات فرمان علی پچھلے آدھے گھنٹے میں کئی بار کہہ چکا تھا، لہٰذا میں نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ کوٹ کی جیب سے مشہور زمانہ کولٹ 45 نکال کر میں نے اس کا معائنہ کیا۔ اس کے 2 فالتو میگزین میرے کوٹ کی بائیں جیب میں موجود تھے۔ میں نے گرم چادر اتار کر کار کے نشست پر رکھ دی اور سینٹر کی طرف چل پڑا۔ یہ 8-8:30 بجے کا وقت تھا۔ تیز ہوا بادل کھینچ کر لے آئی تھی اور آسمان کھٹا ٹوپ تاریکی میں چھپ چکا تھا۔ سینٹر کے ارد گرد کافی فاصلے تک سڑک خالی تھی۔ اس کے بعد اکا دکا مکانوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ سینٹر کا ہنی گیٹ بند تھا۔ میں نے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے سن لی۔ اندر کہیں ٹیلی ویژن چل رہا تھا۔ چند کھڑکیوں اور مین گیٹ کے سوا تمام عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری چھٹی حص نے خبردار کیا کہ احاطے میں رکھوالی کا کتا بھی موجود ہے۔ مکین چونکہ کمروں میں بند تھے، لہٰذا عین ممکن تھا کہ کتا کھلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں کتے کے ہونے یا نہ ہونے کا یقین کر لوں، لیکن میرے سینے میں جو آگ روشن تھی وہ مجھے ایک لمحہ تاخیر کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بے کراں وحشت ایک تند بگولے کے قالب میں ڈھل گئی تھی اور مجھے اڑائے لیے جا رہی تھی۔ میں نے جست لگا کر 6 فٹ اونچی باؤنڈری وال پھلانگی اور احاطے میں پہنچ گیا۔ میرا قیافہ درست نکلا۔ احاطے میں کتا موجود تھا۔ وہ گھنے بالوں والا سینٹ برنارڈ کسی شیر ہی کی طرح جسیم تھا۔ وہ گیٹ کے قریب بے حس و حرکت بیٹھا تھا، بالکل پتھریلے مجسمے کی طرح۔ مجھے دیکھنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھا رہا، جیسے حیران ہو کہ اس کی موجودگی میں کس کو یہ جرأت ہوئی کہ دیوار پھاند کر اندر چلائے۔ پھر وہ آہستگی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی دم نے دھیرے دھیرے حرکت شروع کی اور حلق سے ایک دھیمی مسلسل ہراہٹ برآمد ہونے لگی۔ اب وہ کسی بھی لمحہ مجھ پر جست کرنے والا تھا۔ وہ ایک شاندار کتا تھا۔ اس کے سر میں 2 گولیاں اتار کر مجھے افسوس ہوا۔ دھماکوں سے شب کا سکوت چکنا چور ہو گیا۔ کتا 2 فٹ اوپر اچھلا اور پٹ سے گر کر ساقط ہو گیا۔ میں دوڑتا ہوا عمارت کے داخلی دروازے پر پہنچا۔ یہ جالی دار دروازہ تھا۔ نیم روشن راہدری میں مجھے ایک شخص دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نما شے تھی اور وہ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میں داخلی دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا اور گھوم کر عمارت کے پہلو میں پہنچا۔ یہاں ایک بند دروازے پر دباؤ ڈالا۔
وہ اندر سے بند تھا، لیکن جب ساتھ والی روشن کھڑکی کو دھکیلا تو وہ کھل گئی۔ ایک سریلی چیخ سنائی دی۔ اس چیخ کی گونج ختم ہونے تک میں چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر اندر کود چکا تھا۔ چھوٹے بلب کی روشنی میں ایک بستر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مخمل کے گہرے نیلے لحاف میں ایک اجلا چہرہ ابھرا۔ دوسری چیخ گونجی اور چہرہ پھر لحاف میں غائب ہو گیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ یہ حساں کا چہرہ تھا، وہی چمکیلے دانتوں اور خوبصورت مسوڑوں والی حساں جو صرف ایک دن پہلے پوری رات کے لیے میرے کمرے میں رہی تھی۔ اس وقت وہ ڈنگا سنگھ کی چھت تلے تھی، آج ڈنگا سنگھ کے قاتل شنکر کے ڈیرے پر تھی۔ مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد حساں پھر لحاف میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ اب صرف اس کی چیخیں مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی اور چیختی جا رہی تھی۔ اس کی چیخوں کا یہ اثر ہوا کہ ملحقہ باتھ روم کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک سردار صاحب یوں اندر داخل ہوئے کہ انہوں نے الٹی بنیان پہن رکھی تھی اور دھوتی بھی پوری طرح باندھی نہیں تھی۔ غالباً وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں گھسے تھے کہ یہ افتاد آن پڑی تھی۔ پہلے انہوں نے میرے پسٹل کے 2 فائر سنے تھے اور پھر حساں کی چیخوں نے انہیں پسوڑی ڈال دی تھی۔ جو ہی وہ دھوپ میں نکلنے والی چمگادڑ کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، میں نے پسٹل کی سرد نال ان کے سر سے لگا دی۔ سردار صاحب سکتے میں رہ گئے۔ انہوں نے ایک نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور کہے سنے بغیر ہی دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ سردار صاحب کے باہر نکلنے اور ہینڈز اپ ہونے میں جو وقت صرف ہوا، اس مختصر وقت سے حساں نے پورا فائدہ اٹھایا اور لحاف سمیت بستر سے اٹھی اور باتھ روم میں گھس کر اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میرے نشانے پر آنے والا سردار اچھا خاصا جسیم اور خطرناک صورت والا شخص تھا، لیکن مجھے پہچاننے کے بعد تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اتنے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی، پھر ایک شخص کی پکارتی آواز آئی، گواہ صاحب، کچھ لوگ اندر گھس آئے ہیں، انہوں نے کتا بھی مار دیا ہے، گواہ صاحب، گواہ صاحب۔ میں نے پسٹل کی نال بے دردی سے گواہ سنگھ کی گردن میں دھنسائی اور سرگوشی میں کہا، کتے کی طرح تو بھی مرے گا، ورنہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر۔ کیا کروں؟ وہ منمنایا، اپنے بندے کو آواز دو کہ تم ابھی آ رہے ہو۔ گواہ سنگھ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ دروازے کے قریب سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں، جن سے اندازہ ہوا کہ گواہ سنگھ کو پکارنے والے وہاں سے چلے گئے ہیں۔ باتھ روم کے اندر حساں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے صرف اس کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن کمرے میں اس کا بکھرا ہوا لباس دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ مخملی لحاف ہی اس کا اوڑھنا تھا اور وہی پہناوا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ پسٹل کی نال اتنی زور سے گواہ سنگھ کی گردن میں گھسیٹ لوں کہ وہ جلد پھاڑ کر شہرک میں گھس جائے اور گواہ سنگھ ایک کربناک چیخ کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے میں اسے زندہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اس مختصر وقت میں یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی چکا تھا کہ شنکر شکرا اس عمارت میں موجود نہیں ہے، اور اس وقت سے گواہ سنگھ ہی یہاں کا کرتا دھرتا ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ عمارت میں داخل ہونے کے بعد میرے ہاتھوں سب سے پہلے گواہ سنگھ کے نصیب ہی کھلے تھے۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کو باہر سے بھی کنڈی چڑھا دی اور پسٹل کی نال سے گواہ سنگھ کو دھکیل کر بستر پر پھینک دیا۔ شنکر کہاں ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ یا نہیں ہے، قادر صاحب کے ساتھ فاضلکہ گئے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک اہم اطلاع تھی کہ قادر زماں بھی یہیں پایا جاتا ہے، اور میں نے پسٹل کو حرکت دیتے ہوئے پوچھا، کب آئیں گے وہ؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جانی صاحب، میرا خیال ہے وہ 1-2 گھنٹے میں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ صرف 3 گھنٹے پہلے شنکر فرید کوٹ میں تھا اور اس نے ڈنگا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا۔ اگر وہ 5 بجے کے بعد فرید کوٹ سے روانہ ہوا تھا تو صبح سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا، یا تو وہ فاضلکہ گیا ہی نہیں تھا یا اسے صبح واپس آنا تھا۔ میں نے گواہ سنگھ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دیکھو گواہ، میری بات غور سے سنو، مجھ پر خون سوار ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس 4 دیواری میں موجود ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور تم بھی ان میں شامل ہو، لیکن ایک صورت، صرف ایک صورت میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کیسے؟ گواہ سنگھ کے ہونٹوں سے بے سختہ نکلا۔ میرا لہجہ اسے ہپنوٹائز کیے دے رہا تھا، اور یہی وہ لہجہ تھا جو بے حد سنگین لمحات میں میری قوت بن جایا کرتا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تمہارا نام گواہ سنگھ ہے، تم سلطانی گواہ سنگھ بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو میں پوچھتا ہوں بتاتے جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ گواہ سنگھ نے غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس نگاہ میں موت کی دہشت اور زندگی کی طلب تھی۔ گواہ سنگھ زندہ رہنا چاہتا تھا، کسی بھی شرط اور کسی بھی قیمت پر۔ ابھی نیلگوں لحاف تلے اسے کچھ اور ریشمی لمحات درکار تھے۔ ابھی وہ مزید شراب پینا چاہتا تھا، فرید کوٹ کی گلیوں میں کچھ عرصہ اور دندنانا چاہتا تھا۔ ابھی رنگین محفلوں، دل پسند فراغتوں اور سنگین ہنگاموں کے حوالے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی
बंजर निगाह कोल्ट 45 की खौफनाक स्याह नाल पर जमी थी और जिस्म का अंग अंग चीख रहा था कि वो जिंदा रहना चाहता है। वो बज़बाने खामोशी कह रहा था, जहानी उस्ताद, बेशक मुझसे जुर्म सरजद हुआ है। मैंने शंकर साहब के साथ मिलकर तुम्हारे साथियों को मारा है, उनके जिस्म गोलियों से छलनी किया, लेकिन इस यकबस्ता रात के सुनसान अंधेरे में शंकर मेरी जान बचाने के लिए मौजूद नहीं है। मैं उसका वफादार हूँ, लेकिन वफादारी कैसी भी हो जिंदगी से बढ़कर कीमती नहीं है, और मेरी जिंदगी तुम्हारे रहम करम पर है। मुझे जिंदगी की खातिर नमक हराम, गद्दार और बेगैरत बनना मंजूर है। तुम मुझे सुल्तानी गवाह कहोगे तो ये तुम्हारा हुस्न कलाम होगा मेरे तौर। तुम जो कुछ पूछोगे वो मैं बताऊंगा, तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। उसने अपने खुश्क होंठों पर खुश्क तर जुबान फेरी और मेंढक जैसी टराती हुई आवाज में बोला, जानी साहब, आप पिस्तौल जेब में रख लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। गवाह सिंह के अंदर मज़ाहमत की दीवार गिर चुकी थी। उसकी दीवार के मलबे से ये फिक्रा धूल के मानिद उड़कर उसकी जुबान तक आया था। मैंने पिस्टल की नाल चुका ली और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। बाहर से अभी तक भाग दौड़ की आवाजें आ रही थी। चंद लम्हे बाद फिर कोई शख्स दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने एक सोफे की आड़ लेकर गवाह सिंह को निशाने पर रख लिया। उसे कहा कि वो खिड़की खोलकर अपने साथी को तसल्ली करा दे, उसे कहे कि वो भी बाहर नहीं आ सकता। गवाह को ये हिदायत जारी करने से पहले मैंने कमरे की बत्ती भी बुझा दी थी। गवाह सिंह ने मेरी हिदायत पर मिनोन अमल किया। वो जानता था कि मेरा निशाना चूकेगा नहीं और ना ही मैं गोली चलाने में एक लम्हे की ताखीर करूंगा। मालूम नहीं खिड़की में आकर गवाह से बात करने वाला मुतमईन हुआ या नहीं, लेकिन वापस चला गया। मैंने खिड़की दोबारा बंद करवा दी। आप ठीक ठीक बताओ, शंकर और कादिर जुमा कहाँ हैं और कब तक आएंगे? मैंने गवाह से पूछा। उसने कहा वो फाजिलका ही गए हैं जी, लेकिन उनकी वापसी के बारे में मैं ठीक से नहीं बता सकता। आशा यही है कि वो कल दोपहर से पहले नहीं लौटेंगे। मैंने पूछा, इस बिल्डिंग में कितने बंदे और क्या क्या असलहा है उनके पास? गवाह की इतला के मुताबिक इमारत में हसन समेत कुल 8 नफूस थे। असलहे के बारे में भी तफसील उसने बता दी। मैंने कहा, अस्पताल की वो गाड़ियां कहाँ हैं जिन पर वारदात की गई है? पिछले हाथे में खड़ी हैं जी। गवाह सिंह ने एतराफ़ किया। एक बड़ी वैन है और दूसरी पिकअप। तुम वैन में थे या पिकअप में? मैंने पूछा। वैन में, गवाह सिंह ने जवाब दिया और इसके साथ ही तस्लीम कर लिया कि वो कातिलों में शामिल था। मैंने पूछा, तुम लोगों को कैसे पता चला कि डिंगा सिंह से मेरा राब्ता है? गवाह सिंह के चेहरे पर तज़ब्ज़ुब के आसार नजर आए, लेकिन जवाब तो उसे देना ही पड़ा। सुल्तानी गवाह जो था, उसका जवाब मेरी तवक्का के मुताबिक था। बोला, ये इतला हस्सा लेकर आई थी। वो पैसे की भूखी है, जहां से और जैसे भी पैसा मिले ले लेती है। कितने पैसे मिले थे उसे शंकर से? मुझे सिर्फ 5,000 का पता है, हो सकता है शंकर या कादिर साहब ने बाद में भी दिए हों। मैंने कहा, अस्पताल की चुराई हुई गाड़ियों के अलावा भी यहाँ कोई गाड़ी मौजूद है? सेंटर की गाड़ी है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं। मैंने सिगरेट का एक तवील कश लेते हुए कहा, गवाह सिंह, तुम सबसे पहला ये काम करो कि हस्सा को गुसलखाने से बाहर निकालो और उसे कत्ल कर दो। कत्ल? वो कलाया कोई गोला सा जैसे उसके हलक में फंस गया था। मैंने कहा, इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? कत्ल करना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। अभी 4 घंटे पहले तुमने 5-6 कत्ल किए हैं। लेकिन मेरा मतलब है, क्योंकि कोई चूंके चुनाचे नहीं। मैंने सख्ती से उसकी बात काटी। अगर तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहते तो तुम्हें उस लड़की को अपने हाथों मारना होगा। चलो शाबाश, जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कल शब हस्सा का खिसियाना चेहरा देखकर मेरे दिल में उसके लिए एक नरम गोशा पैदा हुआ था, लेकिन आज पूरे दिल के साथ साथ इस गोशे में भी नफरत भरी हुई थी। मैंने कोल्ट पिस्टल एक बार फिर हाथ में ले लिया। गवाह सिंह के चेहरे पर शदीद तज़ब्ज़ुब के आसार नजर आ रहे थे। चंद लम्हे बाद वो मरी मरी आवाज में बोला, लेकिन वो बाहर कैसे निकलेगी? उसका तो बाप भी बाहर निकलेगा। मैंने इत्मीनान से कहा, तुम मीठे मीठे लहजे में प्यार से बुलाओगे तो क्यों नहीं आएगी? उसे बताओ कि जहानी उस्ताद को काबू कर लिया गया है, अब कोई डर खतरा नहीं है। वो आए और लिहाफ को रौनक बख्शे। हम ये बातें सरगोशियों में कर रहे थे। वैसे भी बाथरूम का दरवाज़ा फासले पर था। मुझे यकीन था कि हमारी आवाज़ें हस्सा के कानों तक नहीं पहुंच रही। मेरे तेवर देकर गवाह सिंह को उठना पड़ा। मैंने धीमे लहजे में कहा, खबरदार कोई आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए, बस गला घोंटो और किस्सा तमाम करो। गवाह सिंह की आंखों में एक बार फिर इल्तिजा का रंग उभर आया। मुझे लगा कि वो हस्सा के लिए रहम की दरख्वास्त करना चाहता है, लेकिन मेरी आंखों में अटल इरादे की झलक देखकर उसे दरवाजे पर दस्तक देना पड़ी। अंदर हस्सा रो रही थी। गवाह सिंह ने पहले से चुप कराया और बहला फुसलाकर दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दिया। मैं एक दीवार गिर पर्दे की ओट में था और गवाह मुसलसल मेरे पिस्टल की जद में था। कमरे में तारीकी थी, लेकिन जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो हल्की सी रोशनी फैल गई। हस्सा की पिंडलियां नंगी थीं और वो एक लंबी मर्दाना कमीज में थी। शायद ये गवाह सिंह की कमीज थी। उसके लंबे बाल शानों पर बिखरे थे और वह थर थर कांप रही थी। कैसे पकड़ा तुमने इसे? वो लर्जा आवाज में बोली। जवाब में गवाह सिंह ने हस्सा का गला दबोचा
اور اسے لیتے ہوئے فرش پر گرا۔ چند لمحوں کے لیے وہ دونوں بیڈ کی اوٹ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے صرف حسا کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تڑپتے، مچلتے، اینٹتے ہوئے پاؤں۔ وہ پاؤں جو کل شب دعوت گناہ لے کر میرے کمرے میں پہنچے تھے، رات پر بے سدھ ایک صوفے پر پڑے رہے تھے، اور پھر آج کسی وقت لالچ کی ڈور میں بند کر اس ہیلتھ سینٹر میں چلے آئے تھے کچھ دیر بعد پاؤں ساکت ہو گئے۔ وہ ہلکی سی خرخراہٹ اور پھڑ پھڑاہٹ معدوم ہو گئی جو حسا کے عالم نزا کی علامت تھی۔ بیڈ کی اوٹ سے گواہا سنگھ برآمد ہوا۔ الٹی بنیان کے نیچے اس کا سینہ بری طرح پھول پچک رہا تھا۔ اس نے اپنی دھوتی کے پلو درست کیے اور داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ حسا کی لاش گھسیٹ کر باتھ روم میں ڈال دے۔ اس نے فوراً عمل کیا۔ حسا کا منتشر لباس بھی سمیٹ کر باتھ روم میں رکھ دیا۔ پانی کا نل کھول کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ حسا کے اونچی ایڑی والے سرخ سینڈل دروازے کے سامنے جوڑ دیے گئے تھے۔ اب کمرے میں وارد ہونے والا کوئی نیا شخص یہی سمجھتا کہ سینڈل والی اشنان کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے گواہا یعنی سلطانی گواہا سنگھ سے پوچھا کہ اس کے باقی 6 بندوں میں سے کتنے مسلح ہیں۔ وہ بولا 3 مسلح اور باقی بھی ضرورت پڑنے پر مسلح ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا جو مسلح نہیں ہے ان کے نام۔ گواہا سنگھ نے نام گنوا دیے۔ میں نے حکم دیا کہ ان تینوں کو اندر بلاؤ۔ گواہا سنگھ نے کھڑکی کھول کر گوپال نامی ایک شخص کو پکارا۔ وہ آیا تو گواہا سنگھ بولا، سلجیت اور بالے کو لے کر آؤ میرے پاس۔ گوپال واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد دونوں افراد کو کمرے میں لے آیا۔ میں دیوار گر پردے کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ تینوں افراد شکل سے جرائم پیشہ نظر آتے تھے۔ وہ کمرے میں آ گئے اور گواہا نے کنڈی اندر سے بند کر دی تو میں سامنے آ گیا۔ شنکر کے کرندوں نے میری صورت میں جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا۔ ان کے چہروں سے خون نچڑ گیا اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اوندے لیٹ جاؤ، میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ اپنے انچارج گواہا سنگھ کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا اور ان کا خوف عروج پر پہنچ گیا۔ چند سیکنڈ تذبذب میں رہنے کے بعد وہ یک بستہ فرش پر اوندے لیٹ گئے۔ میں نے گواہا سنگھ سے کہہ کر تینوں کی مشقیں کسوا دی۔ اس مقصد کے لیے مفرل آزار بند اور پردے کی ریشمی ڈوریاں وغیرہ استعمال کی گئیں۔ تینوں کو جکڑنے کے بعد باتھ روم میں ڈال دیا گیا اور باقی تینوں کو بلا لیا گیا۔ اس مرتبہ زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پردے کے پیچھے میں پوری طرح چوکس تھا۔ غالباً بعد میں آنے والے تینوں افراد کو گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ ان 3 افراد میں قادر زماں کا ایک بونا باڈی گارڈ بھی شامل تھا۔ سب سے پہلے وہی کمرے میں داخل ہوا۔ ننھا منا لیکن نہایت طاقتور پسٹل اس کے ہولسٹر میں موجود تھا۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ پستول اس کے ہاتھ میں پہنچ سکتا تھا۔ اس جانور نما انسان نے اندر پہنچتے ہی اپنے نتنے عجیب انداز میں سکوڑے۔ اس کی چمکیلی زرد آنکھیں آدم بو پکار رہی تھیں۔ 2 افراد تو کمرے کے اندر پہنچ گئے لیکن تیسرا ٹھٹک کر دروازے پر رک گیا۔ اس کا ہاتھ خودکار رائفل پر جمع ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ آئندہ چند لمحوں میں یہ شخص میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پردے کی اوٹ سے مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک دم پکار کر کہا، خبردار، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ دروازے میں رک جانے والے شخص نے فوراً رائفل سیدھی کی لیکن میں اس سے بہت پہلے فائر کر چکا تھا۔ گولی عین اس کی پیشانی پر لگی اور وہ مردہ چھپکلی کی طرح گواہا سنگھ کے قدموں میں گرا۔ اس کا انجام دیکھ کر باقی دونوں افراد سکتے میں رہ گئے تھے، لہٰذا جب میں پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا تو انہوں نے ہاتھ بلند کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ مارکا سر ہو چکا تھا۔ یہ تمام کارروائی محکمہ صحت کے جس مرکز میں ہوئی وہ بابو لیاقت کی سرائمیکس فیکٹری سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شنکر اور قادر زماں کے گرفتار شدہ کرندوں کو بابو کی فیکٹری میں لے جاؤ۔ گواہا سنگھ سمیت 6 افراد پر قابو پانے اور ان کی مشقیں کسنے کے بعد میں نے فرمان علی کو بھی اندر بلا لیا۔ وہ 1 عدد زنانہ لاش، 1 عدد مردانہ کشتے اور 6 جکڑے ہوئے افراد کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ بات تھی بھی ششدر ہونے کی۔ شنکر شکرا کے کھچار میں گھس کر میں نے یہ کارروائی تن تنہا کی تھی۔ جس بندے کو میں نے رائے عدم کیا تھا اور جن 6 افراد کو رسیوں سے جکڑا تھا وہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک بدماشی کے میدان کا سپر اسٹار تھا اور ان سپر اسٹارز کا چاند گواہا سنگھ تھا۔ میں شاید گواہا سنگھ کی صحیح تصویر پیش کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا کہ اسے غصے میں دیکھ کر کسی بھی عام آدمی کی گھکی بن سکتی تھی، لیکن مجھے اس کمرے میں دیکھ کر اسے اپنی موت اتنی یقینی نظر آنے لگی تھی کہ وہ کئی موقعوں پر بذات خود لرزے کے بخار کا مریض نظر آنے لگا تھا۔ یہ سب اس نیلی آگ کا کرشمہ تھا جو میرے سینے میں روشن تھی اور جس کی تپش میرے لہجے کے راستے میرے حریفوں کے جسم میں اتری تھی اور ان کا لہو خشک کر گئی تھی۔ گواہا سنگھ کے بیان کے عین مطابق عمارت کے پچھواڑے سرکاری اسپتال کی مسروقہ گاڑیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایک وین نما گاڑی محکمہ صحت کے مرکز کی بھی تھی۔ میں نے گاڑی کا معائنہ کیا تو اندر سے خوشبو امڑتی محسوس ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ مرکز کے کرتا دھرتا اس گاڑی کو سیر سپاٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
دوسرے لفظوں میں مریضوں کی بجائے یہ سرکاری گاڑی مریضان عشق کے استعمال میں رہتی تھی۔ عقبی نشستوں پر کچھ ڈاکٹری آلات بے ترتیب پڑے تھے، غالباً زچگی کے کسی ہنگامی کیس میں استعمال ہوئے تھے اور یہاں پھینک دیے گئے تھے۔ فرش پر گتے کے کچھ ڈبے رکھے تھے، ان میں حفاظتی ٹیکوں کی سینکڑوں شیشیاں تھیں، انہیں بے دردی سے یہاں پھینک دیا گیا تھا، اس لیے بہت سی ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے فرمان علی سے کہا کہ وہ کوئی پائپ ڈھونڈے اور اپنی گاڑی کا کچھ پیٹرول اس گاڑی میں منتقل کرتے۔ جس دوران فرمان نے اپنی کار سے وین میں پیٹرول منتقل کیا، میں نے گرفتار شدگان کو کمرے سے گاڑی میں منتقل کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم محکمہ صحت کی اس عمارت کو 2 صحت مند لاشیں دینے کے بعد بابو لیاقت کی فیکٹری کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ فیکٹری کی اہم چابیاں فرمان علی کے پاس موجود تھی، اگر فیکٹری مکمل طور پر بند تھی تو بھی ہم وہاں داخل ہو سکتے تھے۔ فیکٹری کی طرف جانے میں خطرہ موجود تھا، تاہم اس بات کا بھی روشن امکان تھا کہ یہ صرف ہمارا خیال ہو۔ گاڑی تاریک سنسان سڑک پر بھاگنے لگی اور میرا ذہن مختلف سوچوں سے الجھنے لگا۔ رہ کر زری کل کا خیال بھی آ رہا تھا، معلوم نہیں میرے بعد اس پر کیا گزری تھی، وہ بچ نکلا تھا یا قابو میں آ گیا تھا، اور اگر بچ نکلا تھا تو وہ اور صفدر اب کہاں تھے؟ آخر 10 منٹ کے سفر کے بعد بغیر کسی خاص رکاوٹ کے ہم فیکٹری پہنچ گئے۔ فیکٹری مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، چوکیدار تک نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم جب ہماری گاڑیاں گیٹ پر پہنچی تو ایک چھوٹے سے کیبن میں روشنی ہوئی اور چوکیدار نکل کر سامنے آ گیا۔ فرمان علی والی کار آگے تھی۔ چوکیدار کار کی کھڑکی میں جھکا اور فرمان علی سے چند باتیں کی، اس کے بعد فیکٹری میں چلا گیا۔ اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی، آتے ہی اس نے وسیع اور عریض گیٹ کھول دیا۔ ہم گاڑیوں کو آگے لیتے چلے گئے۔ صرف فیکٹری کے وسطی حصے میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے، یہ وہی گھومنے والی سلنڈر نما مشینیں تھیں جو ہر وقت حرکت میں رہتی تھیں، ان کے اندر پتھر اور اسی قسم کا دیگر مٹیریل لڑکتا رہتا اور ایک پرشور آواز پیدا ہوتی تھی۔ اگر ان مشینوں کی گرگراہٹ نہ ہوتی تو یہ تاریک اور سنسان فیکٹری کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہوتی۔ ہم ان مشینوں کے قریب سے گزرے، وہاں کوئی نگران یا آپریٹر دکھائی نہیں دیا۔ ہم نے گاڑیاں اندرونی حصے میں روکی، فرمان علی کار سے باہر نکلا اور اس نے چابیوں کی مدد سے چند کمروں کے تالے کھول دیے۔ ہم دونوں نے گرفتار شدہ گنڈوں کو اپنے کندھوں پر لاد کر اندر پہنچانا شروع کیا۔ یہ ایک لبوترا ہال نما کمرہ تھا اور میٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پٹھان چوکیدار ہماری مصروفیت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ شہر کے مانے ہوئے گنڈے بے بسی کی حالت میں ننگے فرش پر پڑے تھے اور ہماری گالیاں سن رہے تھے۔ خاص طور پر بونے باڈی گارڈ کے دیدار نے چوکیدار کو حیرت زدہ کیا، وہ جال میں جکڑے کسی خوخار جانور کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سرگوشی کے لہجے میں فرمان علی سے پوچھا، چوکیدار نے گیٹ کھولنے میں اتنا وقت کیوں لگایا؟ اس نے بابو جی کو ٹیلی فون کیا تھا اجازت ملنے کے لیے۔ فرمان علی نے جواب دیا۔ میں نے فرمان علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے ٹیلی فون ہی کیا تھا؟ کیا مطلب؟ فرمان علی نے پوچھا۔ کہیں بابو فیکٹری میں تو موجود نہیں؟ فرمان کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، بہت دھیمی آواز میں بولا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال جو کچھ ابھی سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر وہی کچھ سامنے آیا جس کی میں نے توقع کی تھی۔ بابو لیاقت فیکٹری میں ہی موجود تھا، لیکن اس کی موجودگی کے بارے میں صرف چند افراد کو پتا تھا۔ وہ حسب سابق پائجامہ کرتا اور صدری پہنے ہوئے تھا، تاہم آج اس کی بشاشت اور خوش دلی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آنکھوں میں رت جگہ تھا اور ہونٹ سگریٹ نوشی سے سیاہ ہو رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوا، اس کی پریشانیوں کا سبب میں اور صرف میں تھا۔ میں نے کہا، لیاقت صاحب، مجھے تو فرمان نے بتایا تھا کہ آپ کسی نامعلوم مقام پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہی ہے وہ نامعلوم مقام، بابو لیاقت نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے خیال میں آپ کا یہاں رہنا خطرناک ہے، میں نے کہا۔ وہ بولا، آپ کا یہاں آنا بھی تو خطرناک ہے، بلکہ ان لوگوں کا اصل نشانہ تو آپ ہی ہیں۔ میں نے کہا، ڈینگا سنگھ وغیرہ کے بارے میں پتا چلا آپ کو؟ اس نے افسردگی سے ہاں میں جواب دیا اور بولا، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، 5 افراد کا قتل کوئی معمولی بات نہیں، میرا خیال ہے کل تک پورے ضلع کی پولیس حرکت میں آ جائے گی۔ میں نے کہا، 5 نہیں 7 کہیے، صرف 1 گھنٹہ پہلے 2 لاشیں میرے ہاتھوں گر چکی ہیں، وہ شنکر بھارتی کے ساتھی تھے، اور جو باقی بچے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے فرش پر پڑے ہیں۔ او مائی گاڈ! بابو لیاقت کے ہونٹ انتہائی تشویش کے انداز میں سکڑ گئے۔ مجھے لگا کہ وہ دل میں اس وقت کو کوس رہا ہے جب میں اس کی بیٹھک میں پہنچا تھا اور اس نے فراق دلی سے میرے ساتھ تعاون کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ ہاتھ پیر بچا کر کام کرنے والا سیاسی مزاج شخص تھا۔ میری مہربانیوں سے ایک ہی ہفتے میں اس کی ریپوٹیشن کے کڑاکے نکل گئے تھے۔ پہلے بیٹھک کے خونی ہنگامے میں 2 افراد ہلاک ہوئے، پھر ارجمند جیسی خطرناک عورت چکمہ دے کر فیکٹری سے بھاگی، اور اب میں 2 جیتے جاگتے انسانوں کو لاشوں کے کالم میں ڈھال کر 6 عدد مغویوں کے ساتھ وہاں آ دھمکا تھا۔ وہ کچھ دیر فرش پر الٹے سیدھے پڑے خطرناک گنڈوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور مجھ سے بولا، جانی صاحب، میرے ساتھ آئیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے فرمان علی سے کہا کہ وہ وین میں سے گرفتار شدگان کی 4 رائفلیں نکال لائے اور یہاں ہال کمرے میں ٹھہر کر چوکسی سے ان گنڈوں کا پہرا دے۔
میں نے فرمان اور چوکیدار کو خاص طور پر بونے کی طرف سے ہوشیار کیا اور کہا کہ وہ ہر گھڑی اس پر نگاہ رکھے۔ بابو لیاقت مجھے اپنے سجے سجائے دفتر میں لے آیا۔ یہاں ایش ٹرے میں سگریٹ کے ٹکڑوں کا انبار لگا تھا۔ بابو لیاقت اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر حالی حالی نظروں سے ایش ٹرے کو گھورتا رہا، پھر ایک نیا سگریٹ سلگا کر اس نے چند طویل کش لی اور بولا، جہانی صاحب، میرا پیشہ وکالت ہے۔ اس پیشے میں بڑے خاک قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی الٹی کھوپڑی کی عورتیں دیکھی ہیں، لیکن یہ حرامزادی ارجمند بانو اپنی طرح کی ایک ہی نکلی ہے۔ آپ جانتے نہیں جہانی صاحب، پالا سنگھ کتنا وفادار اور قابل بھروسہ شخص تھا۔ کبھی کبھی تو اس کی وفاداری حد کی حد کو چھو جاتی تھی۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، وہ میرے ایک اشارے پر جان دے سکتا تھا اور اب بھی دے سکتا ہے، لیکن اس جادوگرنی نے اسے بھی شیشے میں اتار لیا۔ میں شاید اس صدمے کو عمر بھر فراموش نہ کر سکوں۔ پالا سنگھ آپ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی صورت نہیں دکھائے گا مجھے۔ تو کیا مطلب؟ میں نے انجانے اندیشے کے تحت پوچھا۔ نہیں، وہ زندہ ہے، بابو لیاقت نے وضاحت کی، پھر سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ پرسوں صبح اس نے بھاری مقدار میں نیلا طوطا کھا لیا تھا، بس سانسیں باقی تھی جو بچ گیا۔ مسلسل رو رہا تھا، کہتا تھا میں اپنا جیون ختم کر لوں گا۔ میں نے اپنے بابو کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے گاؤں سے اس کے والدین کو بلایا، انہیں کہا کہ اسے سمجھائیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ یہ خودکشی کا تماشا لگا کر میرے لیے نئی مصیبت کھڑی نہ کریں۔ والدہ کے سمجھانے بجھانے پر وہ کچھ سمجھ گیا اور پرسوں شام ان کے ساتھ گاؤں واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے پاگل پن سے باز آ گیا، لیکن آج دوپہر اس کے گاؤں کا ایک شخص میرے ڈرائیور کو یہ لفافہ دے گیا۔ بابو لیاقت نے میز کے نیچے کسی دراز میں ہاتھ ڈال کر موٹے ہاکی کاغذ کا ایک لفافہ باہر نکال لیا۔ اس لفافے میں کوئی وزنی سی شے تھی۔ میں نے لفافہ کھولا تو اندر ایک شاپنگ بیگ میں بوٹیاں سی نظر آئیں۔ میں نے شاپنگ بیگ باہر نکال کر روشنی کی جانب کیا اور سکتے میں رہ گیا۔ خدا کی پناہ، یہ خون میں لتھڑی ہوئی انسانی انگلیاں تھیں۔ انہیں کسی مشینی ٹوکے یا آرے وغیرہ سے کاٹا گیا تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تھیں، ان میں انگوٹھے شامل نہیں تھے۔ میں نے شاپنگ بیگ واپس لفافے میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیا۔ بابو بولا، دیکھا آپ نے کیسا جنونیوں والا کام کیا اس پالے نے، اور یہ دیکھیے یہ خط بھی ملا اس کی طرف سے۔ بابو نے ایک طے کیا ہوا کاغذ جیب سے نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پالا ان پڑھ مزدور تھا، ظاہر ہے یہ خط اس نے کسی اور سے لکھوایا تھا۔ عین ممکن تھا اسی شخص سے لکھوایا ہو جو یہ خاکی لفافہ بابو کے ڈرائیور کو دے کر گیا تھا۔ چند سطور میں اس خط کا مفہوم یہ تھا، بابو صاحب، آپ چاہے مجھے شمع کر دیں، لیکن میں اپنے آپ کو شمع نہیں کر سکتا۔ خبر نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، کاش میں اس نمک حرامی سے پہلے مر جاتا۔ آپ نے مجھے زندہ رہنے کا حکم دیا ہے، میں زندہ رہنے پر مجبور ہوں، لیکن میں نے سوگند کھائی ہے کہ جیون بھر آپ کو اپنی منحوس صورت نہیں دکھاؤں گا۔ میں آج ہی فرید کوٹ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے میں نے خود کو ایک چھوٹی سی سزا دی ہے۔ اس لفافے میں میری کٹی ہوئی انگلیاں ہیں، یہ انہی بدبخت ہاتھوں کی انگلیاں ہیں جنہوں نے آپ کے لگائے ہوئے تالے کھولے تھے اور اس خوبصورت بلا کو کمرے سے باہر نکالا تھا۔ واحد گرو سے رات دن یہی پرارتھنا ہے کہ مجھ بدکار کی بدکاری کے سبب آپ پر کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں آپ کا آخری حکم ٹالنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ آپ کا مجرم، پالا سنگھ۔ میں نے ہاتھ پڑھ کر بابو لیاقت کو واپس کر دیا۔ بابو لیاقت سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، یقین مانیے جہانی صاحب، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ پالا سنگھ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ کچھ عجیب سا رشتہ قائم تھا میرے اور اس کے درمیان۔ یہ صدمہ ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس عورت نے اسی پر بس نہیں کیا۔ پتہ ہے اس نے یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ میں سوالیہ نظروں سے بابو لیاقت کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دکھی لہجے میں بولا، اس نے میری ایک عزیزہ کو اغوا کرا دیا ہے اور اب فون پر مجھے دھمکیاں دے رہی ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ ارجمند بانو اس فیکٹری سے نکلنے کے بعد نچلی نہیں بیٹھے گی، لیکن وہ جوابی کارروائی کے طور پر کسی عورت کو اغوا کر لے گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ میں نے بابو لیاقت سے پوچھا، کب ہوا یہ واقعہ؟ وہ بولا، پرسوں دوپہر۔ یہاں سے نکلنے کے صرف 4 گھنٹے بعد اس نے یہ کام دکھا دیا۔ رحمانہ میری بیٹی تو نہیں ہے، لیکن میں اسے بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ ایک یتیم بے آسرا لڑکی ہے، وہ میرے گھر میں رہ رہی ہے، بمشکل 14 سال کی ہوگی، 8ویں میں پڑھ رہی ہے۔ اسے اسکول سے واپسی پر اٹھایا گیا ہے۔ پرسوں ہاف ڈے تھا، اسے 12 بجے گھر پہنچ جانا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ 12:30 بجے ایک ٹیلی فون آ گیا، یہ ارجمند بانو کی طرف سے تھا۔ یہ کال میرے مینیجر مجید رانا نے سنی۔ ارجمند بانو نے بتایا کہ لڑکی رحمانہ اس کی تحویل میں ہے اور اگر 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کا مطالبہ نہیں مانا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطالبہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو حوالے کرنے کا۔ بابو نے میری توقع کے مطابق جواب دیا۔ وہ جیسے نیم پاگل ہو رہی تھی، فون پر چیخ چیخ کر دھمکیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی رحمانہ کو صرف وارننگ کے لیے اغوا کیا ہے، اس کے بعد میرے بال بچوں کی باری آ سکتی ہے اور ان کے ساتھ وہی کچھ ہو سکتا ہے جس کا کسی نے تصور نہ کیا ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ جہانی صاحب میرے پاس سے جا چکے ہیں اور اب مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ میری ہر بات رد کر رہی تھی۔
میں نے اسے 1 روز کی مہلت مانگی۔ کل 2 بجے یہ مہلت ختم ہو گئی۔ ارجمند بانو فون پر چیخنے چنگاڑنے لگی۔ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ عورت اس معاملے میں کتنی جذباتی ہے۔ وہ اپنی عزت تک اس چکر میں لٹا چکی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ میں نے اسے باتوں میں الجھا کر مزید 1 دن کے لیے ٹالا ہے۔ ابھی تک میرے اور مینیجر مجید کے سوا اس واقعے کی کسی کو خبر نہیں۔ وہ بھی دیگر گھر والوں کی طرح یہی سمجھتی ہے کہ امرتسر میں رحمانہ کے کسی رشتہ دار کا سراغ ملا ہے اور وہ مینیجر مجید کے ساتھ وہاں گئی ہے۔ میں نے بابو لیاقت کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان بڑی بڑی ذہین اور خوبصورت آنکھوں میں اخلاص کی چمک تھی۔ اس شخص کو ایک نظر دیکھ کر میں نے جان لیا تھا کہ لوگ یوں ہی اس کی عزت نہیں کرتے، کچھ گن ہیں اس میں جن کے سبب وہ پورے علاقے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک معمولی جان پہچان والے شخص کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں اس کے لیے کسی معمولی جان پہچان والا شخص ہی تو تھا۔ میری وجہ سے اس کے گھر کا ایک فرد اغوا ہو چکا تھا اور دیگر اہل خانہ کو سنگین ترین نتائج کی دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن وہ میرا دفاع کر رہا تھا۔ اسے پرسوں دوپہر سے معلوم تھا کہ میں ڈنگا سنگھ کے پاس ہوں۔ وہ ارجمند کو میرے بارے میں بتا کر اپنی ہر مشکل آسان کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنی زبان بند رکھے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی ضرور تھی، لیکن کسی طرح کا خوف نہیں تھا۔ ان لمحات میں وہ مجھے ایک شریف الطبع لیکن بہت بہادر اور مشکل پسند شخص نظر آیا۔ ایسا شخص جو مشکلات اور مسائل کو زندگی کا حصہ سمجھتا ہے، ان سے آنکھیں نہیں چراتا، مردانہ وار ان کا مقابلہ کرتا ہے اور ہار جیت کے لیے اپنے سینے کو کشادہ رکھتا ہے۔ میں نے اس کے سگریٹ سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اب پھر کیا پروگرام ہے؟ کچھ کھوج ووج ملا اس کتیا کے ٹھکانے کا؟ کھوج تو نہیں ملا، بابو لیاقت نے پرسوچ لہجے میں کہا، لیکن ابھی 2 گھنٹے میں بمبئی سے ایک شخص پہنچنے والا ہے یہاں۔ معلوم ہوا ہے کہ ارجمند بانو اس کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ارجمند بانو کا فون آئے تو میرے بجائے وہ شخص اس سے بات کرے، شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آئے، ورنہ پھر جو کچھ ہم سے بن پڑا کریں گے ہم۔ کون شخص ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ ایک مجذوب ہے، لوگ اسے سائیں علی کے نام سے پکارتے ہیں۔ پچھلے 30 برس سے اسٹیشن کے علاقے میں ایک ریلوے پل کے نیچے رہ رہا ہے۔ عقیدت مند بڑی بڑی کاروں میں اس تک پہنچتے ہیں اور اس کے چرنوں کی خاک ماتھے پر لگاتے ہیں۔ خاص طور پر فلمی دنیا کے لوگ اس کے بڑے مداح ہیں۔ سنا ہے آدھی رات کے بعد بڑے بڑے فلم ساز، ہدایت کار اور چوٹی کے ایکٹر عام لوگوں کے بھیس میں سائیں علی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے نیاز حاصل کرتے ہیں۔ ارجمند بانو کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ پیر اور مریدنی کا، بابو نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ارجمند بانو کا اصل نام سروج ہے۔ اس کا تعلق بھی بمبئی کی فلم نگری سے ہے۔ آج سے 2.5-3 برس پہلے تک اس پر فلموں میں کام کرنے کا بھوت سوار تھا۔ ہدایت کاروں اور فلم سازوں سے اس کے مراسم تھے۔ شکل لاکھوں میں ایک تھی اور جوانی بھی ٹوٹ کر برسی تھی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جس لڑکی میں ایک ہیروین کی ساری خوبیاں موجود ہوں وہ ہیروین بھی بن جائے۔ ہیروین کی منزل پانے کے لیے اور خاص طور پر ہندی فلم کی ہیروین بننے کے لیے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی اعلی مرتبہ حاصل کر پاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کئی مراحل ہوتے ہیں جن میں سب سے اہم مرحلہ پبلک کی پسند و ناپسند ہے۔ ارجمند بانو جیسی ان گنت حسینائیں اس راستے کے تاریک پیچ و خم میں بھٹک کر رہ جاتی ہیں۔ ارجمند بانو نے پاکستانی جاگیردار افراہیم کی بیوی بننے سے پہلے اپنی منزل پانے کے لیے بہت جتن کیے تھے۔ اس دورے پرآشوب میں وہ سائیں علی کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئی تھی۔ اسے اور اس کی سرپرست خالہ کو اکثر سائیں کے آستانے پر دیکھا جاتا تھا۔ یہ دونوں عورتیں مہینے میں 1 بار سائیں کو اپنے گھر بھی لے جاتی تھی۔ میں نے بابو لیاقت سے کہا، جہاں تک میرا اندازہ ہے 1.5-2 ہفتے پہلے تک سروج عرف ارجمند بانو آپ کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ پھر اتنی ڈھیر ساری معلومات آپ کو کیسے حاصل ہو گئیں؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے جی، وہ بولا۔ رحمانہ کے اغوا کے بعد میں نے مینیجر مجید کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ اس عورت کے بارے میں ہنگامی طور پر انفارمیشن حاصل کرے۔ یہی فرید کوٹ سے ایک ایسا شخص دستیاب ہو گیا جس نے پورا ڈاٹا فراہم کر دیا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ ارجمند بانو سائیں علی کو خدا اور بھگوان کا درجہ دیتی ہے۔ سائیں کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس حکم سے روح گردانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ شخص آپ کے آدمیوں کے ساتھ یہاں فرید کوٹ آ جائے گا؟ بابو لیاقت بولا، مینیجر مجید بہت سمجھدار شخص ہے، مجھے یقین ہے وہ اسے کسی نہ کسی طرح لے آئے گا۔ میں نے اسے کل سویرے ہی روانہ کر دیا تھا، 8 بجے والی فلائٹ سے گیا تھا، امید ہے 10 بجے تک پہنچ گیا ہوگا۔ میں نے اسے فون کرنے کو کہا تھا، اس نے فون تو نہیں کیا، لیکن شام کو گھر کے پتے پر ٹیلی گرام آیا ہے کہ کام ہو گیا۔ وہ شبینہ فلائٹ سے چندی گڑھ آئے گا اور وہاں سے بذریعہ کار یہاں پہنچے گا۔ اس نے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر دوڑائی اور بولا، 6 بج گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ 1.5-2 گھنٹے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ بابو لیاقت جہاں دیدہ اور معاملہ فہم شخص تھا، وہ بڑے اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ اسے قوی امید تھی کہ سائیں علی کے آنے سے معاملہ سدھر جائے گا۔ اگر نہ سدھرتا تو وہ پھر دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتا تھا۔ وہ مار دھاڑ کرنے والا شخص نہیں تھا۔
لیکن اس کے اشارے پر سر دھڑ کی بازی لگانے والے افراد موجود تھے۔ وہ ایک بااثر شخص تھا اور یہ اس کا اپنا علاقہ تھا۔ وہ ارجمند بانو اس کے گنے چنے گنڈوں کو ناکو چنے چبوا سکتا تھا، لیکن ایک ہوشیار ڈپلومیٹ کی طرح وہ یہ معاملہ پہلے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی فرمان علی چائے اور ڈرائی فروٹس لے آیا اور ہمیں اس کی آمد پر خاموش ہونا پڑا۔ غم و غصے میں میری بھوک فنا ہو جاتی ہے، ایک لقمہ تک اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ چائے اس کے لوازمات دے کر مت سنگھ کی ہونچکا لاش میرے تصور میں گھومنے لگی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک مت سنگھ زندہ تھا، اور وہ تمام لوگ زندہ تھے جنہوں نے کل میرے ساتھ شنکر شکرا کے خلاف اتحاد کیا تھا، لمبے چوڑے منصوبے بنائے تھے اور ذمہ داریاں بانٹی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ ڈنگا سنگھ اس کے ساتھیوں کی ناگہانی موت کا بوجھ تھا۔ میں جب تک ان کے خون کا حساب نہ چکا دیتا کھل کر سانس لے سکتا تھا، نہ کوئی شے اپنے حلق سے اتار سکتا تھا۔ قتل و غارت گری مجھے کبھی پسند نہیں رہی، لیکن مجھے ہمیشہ اس پر مجبور کیا گیا۔ میں خوش رنگ شاموں، اجلے سویروں، پھولوں اور نغموں کا پرستار تھا، لیکن میرے ہاتھ میں مہلک ہتھیار تھما کر مجھے زندہ جسموں کو چھلنی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور ایسا کرنے والا کون تھا؟ وہی شنکر شکرا، ابلیس اعظم، جو انسان کا روپ دھارے بستی بستی کریا کریا گھوم رہا تھا۔ بابو لیاقت نے میرے چہرے سے میری سوچوں کو بھانپ لیا۔ چائے کے برتن ایک جانب ہٹا کر اس نے ڈرائی فروٹس کو رکابی سے ڈھانپ دیا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر بولا، ڈنگا سنگھ وغیرہ کی موت کا سن کر مجھے بھی زبردست شوق لگا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرانی اس بات پر ہوئی ہے کہ آپ نے اتنی جلدی بدلہ چکایا اور شنکر کے پورے گینگ کو پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں۔ مجھے خود معلوم نہیں میں یہ سب کیسے کر گزرا ہوں، میں نے کہا۔ مت سنگھ کی لاش دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اور میں اسی جگہ گیر کر ختم ہو جاؤں گا۔ حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں، بابو لیاقت تشویشناک انداز میں بڑبڑایا۔ غالباً اس کا دھیان ان دو لاشوں کی طرف چلا گیا تھا جو میں زچہ بچہ سینٹر میں چھوڑ آیا تھا۔ ایک وکیل اور قانون پسند شہری کی حیثیت سے اسے یقیناً میرا یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا۔ دبے لہجے میں صرف اتنا بولا، اب ان باقی افراد کا کیا کرنا ہے؟ میرے اندر صفاقی کی ایک لہر اٹھی اور پورے بدن میں پھیل گئی۔ میں نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، سچ بتاؤں لیاقت صاحب، مجھے آپ سے جھوٹ کی توقع نہیں۔ وہ بولا، میں ان سب کو قتل کر دوں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے کے لیے سناٹے میں رہ گیا، اس کے ساتھ اس کے چہرے پر گہری تشویش بھی امڑ آئی۔ شاید اس کے ذہن میں آیا کہ میں ان 6 افراد کو قتل کرنے کے لیے ہی یہاں لایا ہوں۔ میں نے کہا، بہرحال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس فیکٹری میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ پر حرف آئے۔ میں پہلے ہی بہت ناجائز فائدہ اٹھا چکا ہوں آپ کی مہربانیوں سے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ سے بہت شرمندہ بھی ہوں۔ میری وضاحت سننے کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ وہ غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں بابو لیاقت صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ شنکر شکرا کے سرگرم ساتھی ہیں، بہت بے گناہوں کا خون ہے ان کی گردنوں پر۔ اب بھی اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو سمجھو ظلم اور درندگی کا ساتھ دوں گا۔ سوچتا ہوں کاش میں یہ کام کچھ عرصہ پہلے کر گزرا ہوتا۔ انہی لوگوں نے جو آپ کے میٹنگ ہال میں بندے پڑے ہیں، چند ماہ پہلے پاکستان کے قبائلی علاقے میں میرے 2 ساتھیوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ دونوں پولیس ملازم تھے۔ شنکر شکرا نے انہیں پکڑا تھا اور چاند ماری کے میدان میں ان کے سروں پر ہدف رکھ کر نشانہ بازی کی مشق کی تھی۔ اس وقت میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اس درندگی کے ذمہ دار افراد کو اسی انداز میں موت کے گھاٹ اتاروں گا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا تھا۔ میری مصروفیات تھیں یا پھر وقت گزرنے کے ساتھ میرے جذبات ماند پڑ گئے تھے۔ میں اس بات کو ٹالتا چلا گیا، یہاں تک کہ زوئے مشت کی ایک بستی میں شنکر کے ان ہرکاروں نے ایک بار پھر موت کا بازار گرم کیا۔ وہ ایک دہشت ناک قتل عام تھا۔ آج تک اس ہونچکا قتل گاہ کا ہر منظر میرے ذہن پر نقش ہے۔ قتل ہونے والے ایک جشن منا رہے تھے، جرم کی زندگی سے تائب ہو کر انہوں نے لیویز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے، لیکن ان کے سارے ارادے اور وعدے ان کے ساتھ ہی خاک و خون میں لوٹ گئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک بار پھر اپنے عہد کی تجدید کی تھی اور قسم کھائی تھی کہ شنکر سے اس قتل عام کا بدلہ لوں گا، لیکن پھر میں اس ٹرک والے معاملے میں الجھ گیا اور افراہیم وغیرہ سے بچنے کی کوشش میں کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں میری انہی کوتاہیوں کا نتیجہ ڈنگا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی موت کی صورت میں نکلا ہے۔ بابو لیاقت کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ بولا، میں خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ آپ کو مشورہ دوں، لیکن یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے کہ فی الحال ان لوگوں کو قتل کیا گیا تو بگڑے ہوئے حالات اور بگڑ جائیں گے۔ میں نے اپنی محترم گردن سے ہلاتے ہوئے کہا، میں نے کہا ہے نا آپ بے فکر رہیں، میں ان کو اتنی جلدی مارنے والا نہیں ہوں، بڑے اہتمام اور تسلی سے قتل کروں گا انہیں۔ ان کے ساتھ وہی کھیل کھیلا جائے گا جو وہ دوسروں سے کھیلتے رہے ہیں۔ میں نے کسی سنسان مقام پر لے جاؤں گا، لائن میں کھڑا کر کے ان پر نشانہ پختہ کیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں انہیں پاکستان لے جاؤں اور ان قبائلیوں کے حوالے کروں جن کے عزیزوں کو ان لوگوں نے گولیوں سے بھونا تھا اور ایک تاریک سرنگ میں بند کر کے زہریلی گیس سے مارا تھا۔
وہ شخص جس کا ہمیں انتظار تھا ہماری توقع سے آدھ گھنٹہ پہلے آن پہنچا، میرا مطلب سائیں علی سے ہے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بابو لیاقت کے مینیجر مجید نے اطلاع دی کہ 10-15 منٹ کے اندر وہ لوگ فیکٹری میں پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد مینیجر مجید ایک دبلے پتلے باریش نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ نوجوان کے بال تیل میں چپڑے ہوئے تھے اور وہ وضع قطع سے کسی خانقاہ کا متولی لگتا تھا۔ اس نے تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، پھر مینیجر مجید سے مخاطب ہو کر بولا، ٹھیک ہے لیکن ایک بات کا خیال رہے، کوئی مرد یا عورت جس نے کوئی زرد رنگ کا کپڑا پہن رکھا ہو یا اوڑھ رکھا ہو اندر داخل نہ ہو۔ مینیجر مجید نے بابو لیاقت کو ایک طرف لے جا کر تھوڑی سی خسر پسر کی، پھر باریش نوجوان کو لے کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سائیں علی کو لیے اندر داخل ہوئے۔ سائیں علی ایک 70-80 سالہ شخص تھا۔ اس کی لمبی جٹائیں شانوں پر جھول رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی بے ترتیب تھی اور سفیدی مائل گھنی بھووں کے تلے آنکھیں کہیں دور دیکھتی محسوس ہوتی تھیں۔ سائیں علی کے جسم پر ایک لمبا سا چوغا تھا، پنڈلیاں اور پاؤں ننگے تھے اور میل کچیل سے سیاہ ہو رہے تھے۔ سائیں کے کندھوں پر نہایت غلیظ اور پھٹا پرانا کمبل دے کر مجھے اٹک جیل کے جوؤں بھرے کمبل یاد آ گئی اور یوں لگا کہ سائیں بمبئی کی روپ نگری سے نہیں، سیدھا اٹک جیل سے چھوٹ کر آیا۔ سائیں کے خلیے میں سب سے نمایاں اور قابل ذکر چیز ایک زخم کا نشان تھا۔ یہ نشان اس کی نصف پیشانی سے شروع ہو کر بائیں کن پٹی تک چلا گیا تھا، جیسے کھنڈر سے عمارت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نشان سے زخم کی سنگینی اور گہرائی کا پتہ چلتا تھا۔ بابو لیاقت نے جلدی سے ایک کرسی سائیں کو پیش کرنا چاہی، لیکن مینیجر مجید نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دی اور بتایا کہ سائیں علی زمین پر بیٹھیں گے۔ باریش نوجوان کے کندھے پر ایک صافہ نما کپڑا تھا۔ اس کپڑے کے ساتھ اس نے جلدی سے قالین کی گرد چھاڑی اور بیٹھنے میں فربا دام سائیں کی مدد کی۔ سائیں اس وقت VIP تھا اور ہم سب ہاتھ باندھے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ مینیجر مجید اور باریش نوجوان سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ سردی کا زور کم کرنے کے لیے سائیں کے قریب ایک الیکٹرک ہیٹر لگا دیا گیا۔ پینے کے لیے گرم دودھ ایک پیالہ نما ڈونگے میں لایا گیا۔ سائیں نے چند گھونٹ لیے اور ڈونگا ایک طرف رکھ دیا۔ وہ اپنے ارد گرد کے ہر شخص سے قطعی لا تعلق نظر آتا تھا، کبھی مسکراتا تھا، کبھی بڑبڑانے لگتا تھا۔ میں اور بابو لیاقت کمرے کے گوشے میں کھڑے تھے۔ مینیجر مجید ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت دقت سے سائیں کو یہاں لانے میں کامیاب ہوئے۔ سائیں نے جہاز کے نشست پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ نشست پر نہیں بیٹھا اور اسے 2 نشستوں کے درمیان خالی جگہ میں بٹھا کر لانا پڑا۔ مینیجر مجید نے کہا کہ اس داڑھی والے لڑکے کا نام جامی شاہ ہے۔ میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا، سائیں علی سے جو بات کرنی ہے وہ خود ہی کر لے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جامی شاہ سائیں علی کے سامنے دوزانو بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں دباتے ہوئے آگے پیچھے جھولنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ بولتا بھی جا رہا تھا۔ پہلے اس کی آواز دھیمی تھی، پھر بلند ہو گئی۔ سائیں جی یہ بچی کا معاملہ ہے، معصوم بچی کا اگر کچھ نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ آپ کے 2 لفظ بولنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ارجمند بی بی کا ٹیلی فون آئے گا، آپ اس سے بات کریں، اسے یہاں بلا لیں، وہ آپ کی بات نہیں ٹال سکتی۔ سائیں علی جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ چولے کی جیب میں ڈالتا اور خربوزے یا تربوز کے خشک بیج نکال کر چبانے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر مجید بھی بائستگی اس کے قریب جا بیٹھا۔ وہ منت سماجت کے مختلف مراحل میں جامی کی مدد کرنے لگا۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے۔ اچانک سائیں کی بھاری بھرکم آواز کمرے میں گونجی، چاؤ چھوڑ دو میرا پیچھا، چھوڑ دو، جو کچھ تھا وہ شفیع محمد لے گیا شفیع محمد، کچھ نہیں اب۔ وہ بڑی بے پرواہی سے اٹھا اور کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ انداز پیچھا چھڑانے والا ہی تھا۔ جامی شاہ اور مینیجر مجید بھیک منگوں کی طرح پھر اس کے پیچھے گئے اور پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد سائیں اچانک بھڑک اٹھا، گرج کر بولا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ شفیع محمد لے گیا سب کچھ، اس نے اردن میں سونے کا پہاڑ بنا لیا ہے، جاؤ میں کہتا ہوں جاؤ۔ وہ مکہ کس کے انہیں مارنے کے لیے بھاگا۔ جامی اور مینیجر مجید الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ بڑا مزے کا خیز منظر تھا یہ۔ سائیں کچھ دیر انہیں گھورتا رہا اور منہ میں بڑبڑاتا رہا، پھر وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کے جسم سے بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ اپنے غلیظ ہاتھ سے اس نے میرا کندھا تھاما اور جھنجھوڑ کر بولا، ہاشم خان تو میرے ساتھ تھا، تو نے تو شفیع محمد کو دیکھا تھا، تو ان حرامی کتوں کو بتاتا کیوں نہیں کہ وہ سب کچھ لے گیا، بتاتا کیوں نہیں ان کو۔ سائیں نے مجھے جامی اور مینیجر مجید کی طرف دھکیلا۔ میں سائیں کے کہنے پر مینیجر اور جامی کی طرف چلا گیا۔ جامی سرگوشی میں بولا، جیسے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کرتے جائیں، اگر زیادہ بھڑک اٹھے تو کوئی بات نہیں مانیں گے۔ میں نے پوچھا، لیکن یہ شفیع محمد ہے کون؟ جامی بولا، یہ تو آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، پھر بھی کچھ تو بتاتے ہوں گے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ میاں والی کا ایک جن ہے، اس نے شیخو پورہ میں ہرن مینار کے پاس ایک بہت بڑی مسجد بنا رکھی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو انگریز فوج کے ساتھ مل کر برما میں لڑتا رہا، بس اسی طرح کی انٹ شنٹ باتیں کرتے ہیں۔ ہماری خسر پسر کے دوران ہی سائیں علی ہمارے قریب پہنچ گیا۔ جامی مینیجر مجید کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائیں نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، ہاشم خان تم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پتہ ہے کس لیے؟
کس لیے سائیں جی؟ اس لیے کہ تو ہاشم خان نہیں پھر بھی ہاشم خان ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، ساتھ ساتھ وہ میرا کندھا تھپتھپاتا جا رہا تھا۔ شاباش، بہت خوب، تم جیسے فرما بردار بچے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، شاباش۔ اچانک میری نظر سائیں علی کے گلے میں جھولتی رنگ برنگی مالاؤں پر پڑی اور میں بری طرح چونک پڑا۔ ان مالاؤں کے پیچھے 2 تعویذ بھی تھے۔ ایک تعویذ تو چمڑے میں مڑا ہوا تھا لیکن دوسرا چاندی میں تھا۔ میری نگاہ اس دوسرے تعویذ پر جم کر رہ گئی۔ ذہن میں زبردست دھماکے ہونے لگے تھے۔ یہ تعویذ قدرے چھوٹا ہونے کے باوجود ہو اسی شکل کا تھا جس شکل کے تعویذ میں نے چٹے پل کی حویلی میں دیکھے تھے۔ کھدائی سے برآمد ہونے والی تانبے کی بھاری بھرکم پیٹیوں کے ساتھ ایسے ہی 2 تعویذ جھول رہے تھے۔ میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ چٹے پل کی حویلی سے برآمد ہونے والی دولت جس زنجیر سے منسلک ہے، اس زنجیر کی کچھ کڑیاں آپس میں ملنے والی ہیں۔ مجھے شاباش دینے کے بعد سائیں علی ایک بار پھر ہر چیز سے لاتعلق نظر آنے لگا تھا۔ وہ ہیٹر کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور چند منٹ بعد شان بے نیازی سے وہیں پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جامی شاہ دبے پاؤں کمرے میں آیا، اس کے قریب بیٹھ کر ادب کے ساتھ پنڈلیاں دبانے لگا۔ 10-15 منٹ بعد مینیجر مجید نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ جامی شاہ منت سماجت کے انداز میں دھیرے دھیرے کچھ بولتا بھی جا رہا تھا۔ یک فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ بابو لیاقت نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، لرزاں آواز میں بولا۔ دوسری طرف ارجمند بانو ہی تھی۔ بابو لیاقت کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا۔ ہاں میں بابو بول رہا ہوں، مجھے معلوم تھا کون۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ سادس نے مینیجر مجید کو اشارہ کیا کہ وہ سائیں علی کو اٹھا کر بٹھائیں۔ فون کا تار لمبا تھا۔ بابو لیاقت سیٹ ہاتھ میں لے کر سائیں علی کے پاس پہنچ گیا۔ جامی نے سائیں کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور منت کرنے لگا کہ وہ فون پر چند لفظ بولتے۔ سائیں آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا رہا۔ پھر اچانک نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی، اس نے اٹھ کر بابو کے ہاتھ سے ریسیور چھپٹا اور چیخ کر بولا، کتے کی بچی حرامزادی، تو نے کیا مصیبت ڈال رکھی؟ اپنے باپ کو کہاں سے بھونکتی ہے؟ کہاں ہے تو؟ تجھے پتا بھی ہے کہ شفیع محمد سب کچھ لے گیا، پھر بھی باز نہیں آتی؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر گرجا، بکواس بند کر، چل دیا میری طرف، چل دیا نہیں تو۔ اس نے آخر میں ارجمند بانو کو ایک شاہکار گالی دی اور ریسیور گھما کر بابو لیاقت کے قدموں میں پھینک دیا۔ بابو لیاقت نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں بابو بول رہا ہوں۔ سائی جی یہاں ہمارے پاس فیکٹری میں ہے، وہ یاد کر رہے ہیں تمہیں۔ نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم یہاں آؤ گی تو پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی بابو لیاقت نے فون بند کر دیا۔